मालूमात, खबरें, VIKpedia और आप CNN, BBC लंदन, सारे चैनल्स को खोलकर मेरी बात को जाकर तस्दीक कर लीजिएगा। इस्लाम बहुत तेजी से फैला, खास तौर पे 9/11 के बाद और आम तौर पे कोरोना के बाद। अल्लाह की एक सुन्नत है, जब जिंदगी में कोई गम आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो उसके बाद खुशी जरूर मिलती है। फाइन्ना माल उसरी युसरा, उसर के साथ युसर। तारुफ करवा देती हूँ कि जो दूसरी चीज जिसके लिए आज हम में से हमारे पास कुछ गेस्ट हैं, वो कहें कि हमारी एक बहुत ही अजीज साथी हैं, तो उनकी फैमिली में क्लोज सर्किट किसी की डेथ हुई, तो वो घर वाले, वो बहन, वो बच्चियां, किसी के भाई, किसी के बाप, किसी के मामू चचा की जो डेथ हुई, तो हमारे पास वो गेस्ट भी मौजूद है। इसीलिए फिर आज हमारा इस सबीलुल जन्ना का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, और मैं चाहूंगी कि ये अगले सालों में भी प्ले किया जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत सबके साथ लगी हुई है। अल्लाह ताला कहते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बड़ी बाबरकत है वो जात, वो हस्ती जिसके हाथ में जमीन और आसमान की कुंजियां, जो मालिक है, और उसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम सबको आजमाए कि तुम में से कौन अहसन अमल करता है। तो आप और मैं एक कमरा इम्तिहान में है। ये दुनिया जिसको आप और मैं दुनिया कहते हैं, ये दुनिया एक कमरा इम्तिहान है। माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक जमात पढ़ी, 5 पढ़ी के 10 पढ़ी। मुझे यकीन है कि आप सब ने स्कूल जाके पढ़ा, बहुत सारों को मौका मिला तो उन्होंने बाद में फिर उसमें आप कह सकते हैं कि विद्रेगोन कॉलेज, लीसे, 3 जुबानें बोली हैं मैंने, फ्रेंच, इंग्लिश जिसको अब हम उर्दू में भी कॉलेज ही कहते हैं, और नॉर्वेजियन। यानी फिर जो कॉलेज भी गए उनकी भी बात अगर कर लूं, और उसके बाद अगर हम साथ लेकर चलें तो बहुत कुछ नजर आता है। तो हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, लेकिन वो कौन सा कुरान था जो अबू बकर ने पढ़ा था और उनके दिल की दुनिया बदल गई। देखिए, कुरान वो मैजिक स्टोन है, आपको समझाने की खातिर करने के लिए जरूरत कर रही हूँ। कुरान के लिए तो ये लफ्ज ही कुछ नहीं है। मैजिक स्टोन क्या होता है? मारूफ है, कहावत है, कहानियों में किरदार है। किसी भी चीज को एक पत्थर था वो लगा दो ना तो वो सोना बन जाती थी। सुनी हुई है कहानी, मुर्गी, चले अंडे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। फिर वो बंदा सब्र से लेता रहता, लेकिन उसने कहा मैं सारे अंडे इकट्ठे ले लूं। याद है स्टोरी? और एक दिन उसने मुर्गी का पेट काट दिया कि सारे अंडे इकट्ठे ले लूं, तो खत्म हो गई वो। बस इस कुरान के इस खूबसूरत सफर को आप और मैं कुछ भी कह लें, लेकिन ये एक और रोशन सफर का आगाज है। सबीलुल जन्ना ओस्लो 2023, ये लफ्ज मेरे याद रखिएगा, ये आप सबको लेके चलेंगे आपके साथ कि आप और मैं कितने खुशकिस्मत हैं। हम सबको अल्लाह ताला ने कितनी नेमत दी है बड़ी, इसका अंदाजा तो कोई उनसे पूछे जिन्होंने इस सफर को किया है। हमारे पास आज पिछले सफर में से भी कुछ लोग हैं, मैं साथ साथ बात करती रहूंगी ताकि आप बोर ना हो। तो इस वक्त हमारे पास जो सबीलुल जन्ना 21 में शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके स्टूडेंट्स 30th पारे पे, 30वें पारे पे। मैं आपको साथ ही मंजिल इसलिए दिखा रही हूं कि जब कभी आप कोई काम शुरू करते हैं ना, तो आप कहते हैं पता नहीं कब जाना है, पता नहीं कभी को पूरा करता है, हाय नहीं ये तो बड़ा वक्त लगेगा। तो आप देखिए यहाँ से पाकिस्तान की फ्लाइट डायरेक्ट भी लें तो कितने घंटे की है? 7 घंटे तो लगते ही है ना। जब कभी PIA डायरेक्ट जाती थी तो 7 घंटे लगते थे। अब एक कनेक्शन के साथ कम से कम भी लगे तो 10 तो लगते हैं। लेकिन हम किस उम्मीद पर जहाज में बैठते हैं कि पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, कोई इंडिया से है तो इंडिया पहुंच जाएंगे, कोई बांग्लादेश से तो बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। और ये तो हम मिड में बैठे हैं ना। मैंने अमेरिका से भी सफर किया, मुझे वो फ्लाइट नहीं भूलती अपनी। उस वक्त भी यूरोप में एक स्टॉप होता था, आज से कई साल पहले की कहानी है। अमेरिका से यूरोप का कुछ स्टॉप देते थे आपको, मोस्टली लंदन, फ्रांस, या KLM पे आप आए तो जर्मनी।
اور پھر اگلا سٹاپ آپ کا موسٹلی پاکستان کے لاہور کراچی کا. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کرتے تھے. یہ قطر وغیرہ تو بھی زیادہ معروف ہوا ہے. ہم نے ایک فلائٹ ڈائریکٹ لی تھی امریکہ سے، ہیوسٹن سے دبئی، جس کے آگے بس پاکستان 2 گھنٹے رہ جاتا ہے. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے. وہ جہاز میں بار بار اناؤنس کر رہے تھے کہ آپ پلیز تھوڑی دیر اٹھ کے چلیں، کہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے پاؤں ہی نہ سوج جائیں، خون آپ کا گردش میں کرے. وہ پورے پلین میں آپ لوگوں کو ایسی ایکٹیویٹیز بتا بھی رہے تھے اور فیل کرا رہے تھے کہ یو شوڈ بی ایکٹیو. لیکن کیوں بیٹھے ہم اس میں کہ چلو اچھا سیدھا پہنچ جائیں، اور کوئی تھک نہیں رہا کیونکہ پتا ہے کہ ادھر سے نکلیں گے تو ادھر ہے نا. بس آپ پہلے پارے کے پہلے سفر پہ پہلے دن پہ نیتیں کیے بیٹھے، اور اگر نیتیں بھی نہیں کی تو اللہ بدل دے گا نیتیں. ارادہ بھی نہیں کیا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آج اللہ ہمارا ارادہ کر دے کہ ہم نے ہدایت لینی ہے. لیکن میں آپ کو اس کا یقین دلاتی ہوں کہ یہ وہ سفر ہے جو شروع ہوگا نا تو ختم بھی ہوگا. جیسے ہر فلائٹ کا آپ کا ڈپارچر ٹائم بھی ہوتا ہے اور اگلے ملک میں آپ کی کیا ہوتی ہے، ارائیول بھی ہوتی ہے. تو میرا دل ہے کہ میں پچھلے ساتھیوں میں سے کسی کو بلاؤں، کچھ خود فری ولی آنا چاہتے ہیں یا میں نام لوں. بالکل اپنی کہانی سنائیں دل سے، جی سمن آئیے. یہ ہمارے پاس ہیں، بڑی پیاری ساتھی ہیں ہماری، ہمیں ان سے بڑی محبت ہو گئی. اب یہ کئی سال سے نور القرآن کے پھیرے لگاتی تھیں لیکن اپنے آپ کو کہیں باندھتی نہیں تھی. میری ہر کلاس لیکچر میں یہ ہوتی تھی. کب شروع کیا تھا آپ نے؟ مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کچھ تیار بھی ہیں کہ نہیں، نہ میں نے ان کو کوئی کانشیس کیا، میں نے اچانک بلایا. آپ کا پہلا تعارف، پہلے قدم کب ہوئے تھے؟ جیسے آج ان میں سے بہت سارے ساتھی آج فرسٹ ٹائم آئے نا، تو آپ فرسٹ ٹائم نور القرآن میں کب آئے تھے؟ جب یہ کورس سٹارٹ ہوا تھا. یہ یعنی کتنے سال پہلے کی کہانی ہے؟ تو اب 2 سال سے نہیں، اس سے پہلے جب آپ آتی تھیں یعنی جسٹ کلاس میں بیٹھتی تھی، کورس نہیں تھا جوائن ہاں کیا؟ جی، وہ بھی تب بھی آتی تھی، تب بھی تقریباً آدھا سال ہو گیا. جی انہوں نے بڑے مطلب وہ کہنا چاہیے کہ پرووے کیے ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر. جس دن سے انہوں نے یہ کورس جوائن کیا جس میں اب یہ 30ویں پارے پہ ہیں، دیکھیے آپ ان کو ٹھیک ہے، کان آنکھیں ہاتھ سب سلامت ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کیوں ڈرتے ہو، اس اتنے پیارے رب کا تم کلام پڑھنے لگا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تمہیں ملنا کیا. دا موسٹ رومانٹک جرنی از سبیل الجنہ. سبیل کہتے ہیں رستے کو، جنہ کہتے ہیں جنت کو. اردو میں کہہ لیں جنت کا رستہ، اور نارویجین میں کہہ لیں تو وائین تھل پھرادیس. انگلش میں کہہ لیں روڈ ٹو جنہ. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ جنت درا، جنت دیاں راواں ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا ماں دی ہوا جنت، ماں دی دعا تے جنت دی ہوا. واللہ کا مطلب بھی بتا دوں، اللہ کی قسم کھانی نہیں چاہیے. لیکن صحابہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ایسی بات کے لیے جس میں آپ کے دل میں جذبات ہوتے تھے یہ کہتے تھے. آج بھی عرب کہتے ہیں واللہ باللہ. یہ پیچھے سے پورا کھولیے، بیریہ پوری کھل جاتی ہے. اچھا، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہوں گی کہ یہ جنت کی ہوا ہے، اور اس میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کو ماں کی دعا لگتی ہے. میں خود کہتی ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے کس کی دعا لگی ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن کا ٹیچر بنا دیا. میرے ہاتھوں میں قرآن ہے، دن میں قرآن، رات میں قرآن، ہاتھوں میں قرآن. میٹنگ ہے تو قرآن کی. آج صبح سے لے کے ابھی تک آپ کو میں بتاؤں کہ میں ابھی آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکستان کا ہمارا وہ کورس جو دورہ قرآن اس سال کراچی میں ہوا تھا الحمدللہ، اس کے فوراً بعد ہم نے یہی کورس جو آج آپ کا شروع ہو رہا ہے یہ کورس شروع کیا تھا. اور آج ان کی سورہ بقرہ ہوئی. یاد ہے کسی کو کتنے مہینے ہو گئے رمضان گزرے ہوئے؟ مئی، جون، جولائی، اگست. آج دیکھیں 30 اگست ہے، 3 مہینے میں ان کا 250 پارے ہو گئے ہیں. اور میں نے ان سے بات بھی کی، ان کی شیئرنگز لی، تو سٹوڈنٹس تو جو خوش تھے، ینگ بچیاں بھی تھیں اور لسنرز بھی آئے ہوئے تھے کچھ. ایک سسٹر نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں مائک لوں. بالکل نارمل وان لی جس کو آپ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، ریگولر کلوتھ میں تھی، کوئی یونیفارم میں تھی. کہنے لگی میں 60 سال سے اوپر ہوں، میں نے ساری زندگی، میں دین سے دور، میں مذہب سے دور، میں تو وہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھی جو قرآن کی تلاوت روز کرتے ہیں. لیکن میں نے ان 2-3 دن سے آ رہی ہیں جوائن کیا انہوں نے. کہتی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ میں نے 60 سال زندگی کس کے بغیر گزار دی. رونے لگ گئی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں اس کے بغیر خوش تھی.
خوشی تو مجھے اب ملی ہے. اور کوئی کیا کہہ رہا ہے, جی آگے آ جائیے, ادھر بھی ہے جگہ. کوئی کیا کہہ رہی ہیں بچیاں, کہتی ہیں ینگ بچیاں بھی تھیں 20-15 کی, کہتی ہیں ہم نے نئی نسل کی اچھی تربیت کرنی ہے, ہم اس لیے اس کورس میں آئے ہیں. ان میرڈ بچیوں نے بھی یہ کہا, میرڈ نے ایک نے کہا میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آئی ہوں. ہر ایک کے چہرے پہ ایک ہی خوشی تھی. پھر 1-2 اسٹوڈنٹ جنہوں نے جن کا آج سورہ پوری ہوئی ہے, انہوں نے شیئر کیا تو ان سے تو بات ہی نہیں ہوئی. یہ بات ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں جس دل لگے اس کو پتہ چلے. تو سمن آپ بالکل اپنے دل سے بتائیے, اور اگر آپ کی پرسنل بات نہ ہو, اور آپ میں بتا دوں کہ آپ اس سے پہلے کس ذہنی اسٹیٹ میں تھی, یعنی پریشان رہتی تھی. یہ خود بتاتی ہیں آپ کو کہ قرآن نے ان کو کیا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا اونچی کر دیا آواز کے مطابق نا, والیوم بڑھا. جی ٹھیک, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ٹھیک. بالکل یہی استادہ جی نے جو کہا ہے کہ نا, میں نے بھی یہ سفر ایسے ہی شروع کیا تھا کہ میں ادھر آئی تھی کسی سے بات کرنے, تھوڑا سا اپنا دل ہلکا کرنے. تو اس طرح میرا یہ سفر سٹارٹ ہوا. پھر میں نے یہ کورس جو ہے نا جوائن کیا. میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی کچھ بھی. میں اب یہی کہوں گی جو میرے دل میں بات ہے اس وقت, اپنے دل ہی کی کریں. تو ہمیں آپ سے رسمی باتیں نہیں سننی, دل کی بات کریں. جی, تو بلکہ آپ سوچیں کہ آپ کے ہاتھ کوئی نہیں سن رہا, آپ خود سے بات کر رہی ہیں. جی, تو یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اس قرآن نے مجھے بہت کچھ دیا. مجھے نہیں پتا اگر یہ میری زندگی میں اس طرح قرآن نہ ہوتا تو میں آج کہاں ہوتی نا. تو بہت حوصلہ ملا ہے, بہت تسلی ملی ہے. اور واقعی جو استاذہ جی کہہ رہی ہیں کہ ایک سکون آپ کے دل میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے زندگی میں خوشی غم تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن آپ کو ایک صبر آ جاتا ہے آپ کے اندر کہ آپ کو واقعی میں ایک آپ کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے نا. آج تک تو ایسے لگتا تھا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں یہاں آئے ہیں, ہم کرنے کیا آئے ہیں, اور بس اسی بھاگ دوڑ میں جہاں ساری دنیا لگی ہوئی ہے اسی طرح چل رہا تھا. لیکن جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہو, آپ کا مقصد کیا ہے, تو یہ چیز آپ کے اندر جو ہے سکون لاتی ہے کہ ارد گرد چاہے جو بھی ہو رہا ہے لیکن آپ کے اندر ایک سکون ہوگا. اور الحمدللہ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کمیاں تو ہوتی ہیں, وہ آہستہ آہستہ بندہ اپنا ٹھیک کرتا ہے اپنے آپ کو. عملوں میں آج بھی بہت کمیاں ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوشش تو کر رہے ہیں نا. تو کم از کم یہ ہے کہ پہلے سے اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں, اور یہی سوچتی ہوں کہ اپنا آج جو ہے نا کچھ کل سے بہتر ہو, اور ہم نے جانا کہاں ہے اس طرف ہم فوکس رکھیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں. آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی پڑھ لیں, آپ کوئی بھی ڈگری لے لیں, لیکن جو قرآن آپ کو دیتا ہے نا وہ سکون آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. جب بھی ادھر آتی ہوں, اسکول میں ہوتی ہوں, تو مجھے واقعی ایسے لگتا ہے کہ مجھے باقی اپنے سارے غم بھول گئے, مجھے کچھ نہیں یاد رہتا. میں بس ادھر ہوتی ہوں تو بس میرا ادھر ہی فوکس ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ چیز جو ہے آپ کی زندگی میں بہت آپ کی مدد کرائے گی انشاءاللہ. اور جیسے کہ استادہ جی نے کہا شروع میں مشکل لگتا ہے, لیکن پھر آگے خود ہی آسانیاں ہوتی جاتی ہیں. یہ ہے کہ بندہ ہمت کرے اور کوشش کرے کہ میں نے یہ کوشش کرنی ہے, ایک کمٹمنٹ کرنے کی, پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کی خود ہی مدد کرے گا انشاءاللہ. تو میں یہی کہوں گی جو بھی ادھر آئے ہوئے ہیں کہ سب یہ نیت کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کورس کو جوائن کرنا ہے, آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آج ساری دنیا سکون کی تلاش میں. ابھی بھی یہ ڈور نا پورا کھولیے پلیز, مجھے کھل جاتا ہوتا ہے یہ نا, پورا کھل جائے گا. تھوڑا پچھلے کو سیٹ کریں گے تو یہ کھل جائے گا. حضرت جی آپ دیکھیں پوری دنیا اس وقت سکون جا رہی ہے. لوگوں کے پاس بڑے گھر ہیں, خوشی نہیں ہے, بڑی گاڑی ہے, سکون نہیں ہے, اولاد ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, بینک سٹیٹمنٹس بھری پڑی ہیں, کرونوں کی بھرمار ہے, لیکن سوسائڈ ہے. اور جو اس وقت ہماری یوتھ کا حال ہے, آج کے لیکچر کے اینڈ تک سنیے گا, آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی. کیا کانسیپٹس بدل رہے ہیں, کیا کہانیاں بدل گئی ہیں دنیا کی, کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا ہے. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ
اللہ کی رحمت اور اس کے شعور، یعنی کہہ لیجئے کہ تحدیث نعمت کے طور پہ شاید میری زندگی کا یہ 50واں کورس میں اس وقت شروع کروا رہی ہوں. کہیں خود پڑھایا، کہیں شروع کرائے، کہیں اوپننگس ہوئیں. اور آپ نور قرآن چینل پہ جا کر یوٹیوب پہ بالکل چھوٹی سی اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، بلکہ اگر جو سسٹرز کر رہی ہیں دکھا سکتی ہیں تو بغیر آواز کے پلے کر دیں، کہ نور القرآن کی جرنی. امریکہ سے یہ سفر ہمارا شروع ہوا اور آج پوری دنیا میں چھوٹے بڑے چراغ جلے میں. لیکن سب سے ایک جملہ مجھے دن میں ایٹ لیسٹ بلا مبالغہ، میں نام نمبر نہ بھی کچھ لوں نا، مجھے بہت سارے لوگوں سے ملتا کہ ہمیں سکون مل گیا، ہمیں خوشی مل گئی ہے، ہماری زندگی میں یہ آ گیا. اور یہ میں لوگوں کی گواہیاں آپ کو کیوں دے رہی ہوں؟ اس لیے کہ میں کیوں کہوں، لیکن نا ہر کینڈیڈیٹ جو کھڑا ہوتا ہے وہ تو اپنی تعریفیں ہی کرتا ہے نا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لیکن جس نے کی ہے، یہ میرے سامنے کل کی شیئرنگ ہے، میں صرف آپ کو آج ان کی باتیں جنہوں نے یہ کام کیا، یہ سسٹر جنہوں نے ابھی آپ سے بات کی، یہ 30ویں پارے پہ. اس سے پہلے میں نے آپ کو ابھی جو شیئرنگ سنائی کہ ایک سسٹر جو ہیں وہ 60 سال کی عمر میں اب ریگریٹ اور احساس محسوس کر رہی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے پڑھا ہی نہیں. یہ سورہ بقرہ پوری ہوئی. کل ہماری ایک کلاس میں 15واں پارہ ختم ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال میں، ہر سال یہ کورس شروع ہوتا ہے آن لائن بھی. تو یہ سن لیجئے، کسی کی شیئرنگ ہے، ایک ساتھی کہتی ہیں کہ اللہ کے فضل اور آپ کی کوششوں اور محنت سے آج 15 پاروں کی تکمیل ہوئی. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، جس نے ہمیں اپنے اس کلام سے جڑنے کا موقع اس زندگی میں دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یا میں آپ کو رک کر ایک بات کہوں، یہ قرآن پڑھنا یا قرآن یہ صرف دنیا کی نعمت ہے، یہ جنت میں نہیں ہوگی. جنت کی ایک نعمت جو کہہ لیں وہ دنیا میں قرآن کی صورت میں. اگر یہ ون ٹائم اپرچونٹی، صرف ایک ہی دفعہ کا ایک موقع ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ تھلبت پھر نہیں ملنی، یہ سیل پھر نہیں لگنی، یہ پروڈکٹ ریپیٹ نہیں ہونا، وہ یہ قرآن ہے. تو کہتی ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے کلام پاک سے جڑنے کا موقع اس زندگی میں دیا، اور جزاک اللہ خیر، اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا، دل تشکر کے جذبات سے بھرپور اور سر سجدے سے نہ اٹھانے کو کرتا ہے. یعنی دل میں یہ ہے کہ سر سجدے سے نہ اٹھے. استاذہ جی واقعی یہ وہ نور ہے جس سے زندگی کے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، روح کو تسکین ملتی ہے، دماغ ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہونے لگتا ہے. کبھی کبھی خود پہ حیران رہ جاتی ہوں اپنے اندر تبدیلیاں پا کر، واقعی یہ بندے کو تبدیل کر دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں سوچتی تھی ہم اپنی استاذہ جی سے بہت محبت کرتے ہیں، یعنی ہر اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، مگر بات اس کے برعکس تھی. اور یہ بات بڑی سچی ہے جو انہوں نے لکھی ہے. یعنی یہ کہ آپ اپنے استادوں سے محبت کریں، نہیں، یہ تو ایسے جیسے بچے آپ سے پیار کریں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں. تو یہ کہتی ہے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن بات اب پتہ چلی کہ اس سے برعکس تھی، آپ ہم سے زیادہ محبت کرتی ہیں. یہ محبت اور تڑپ ہی تو ہے کہ آپ کو ہماری دنیا اور آخرت کی فکر ہے. ایسی محبت کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پھر آگے بہت ساری دعائیں ہیں، اور اللہ دنیا اور آخرت کے سفر کو لے کر چلے. یہ کسی اسٹوڈنٹ کے ڈنمارک سے ہیں، یہ انہوں نے کل بھیجا. سیم مجھے سمجھ آ گیا کہ آج کوئی کورس پورا ہوا ہے تو اور بھی شیئرنگ آئی. ایک اور بات سنا کے پھر آپ کو موقع دیتی ہوں. انہوں نے لکھا ہے، جاہلیت اور خود غرضی سے نکل کر شعور اور صدقہ جاریہ بننے کی تڑپ کا سفر. یعنی یہ جو آپ کا روشن سفر ہے نا، کوئی آپ سے پوچھے یہ کون سا ہے، تو جاہلیت سے علم اور خود غرضی سے دوسروں کو دینے والا بننے کا یہ سفر ہے. سلام کے بعد لکھتی ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام سے جوڑنے کا ذریعہ نور القرآن کے توسط سے عطا فرمایا. الحمدللہ. میں اپنی دلی کیفیت کو کتنی بھی کوشش کر لوں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. بس اتنا ہی کہوں گی کہ میں خود کو خوش نصیبوں میں شمار کرتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. بے شک ایمان کی حلاوت کا اظہار ممکن ہی نہیں. مٹھاس، حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو. میری زندگی میں یہ خوبصورت روحانیت کا انقلاب 7 یا 8 سال پہلے آیا. میں ہمیشہ سے ہی خود کو مذہبی خیال کرتی رہی ہوں. یہ بھی یاد رکھیے،
ہمیں سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم بہت مذہبی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیحاں کرتے ہیں، ختموں میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں نا. تو قرآن کو اگر جس طرح بھی آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا سا ہم انشاءاللہ، اس سے پہلے بھی میں بھی اپنے آپ کو بڑا مذہبی سمجھتی تھی. میں اپنی بتا دوں آپ کو بات، بس وہی قرآن تھا جو رسمی قرآن تھا، یہ دل میں نہیں تھا اترا ہوا. اور جس چیز نے میرے دل میں رکھا، میں اپنی بھی شیئرنگ کر دوں گی بعد میں، پہلے ان کی پوری کر لوں. یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں یہ خوبصورت روحانیت کا انقلاب 7 یا 8 سال پہلے آیا. میں ہمیشہ سے ہی خود کو مذہبی خیال کرتی رہی ہوں، مگر میرا 8 سال پہلے کا مذہبی روپ بھی دراصل میرے کلچر میں رواج پانے والا دین تھا، جس پر میں سختی سے کاربند تھی اور خود کو تب بھی بہترین مسلمان خیال کرتی تھی. لیکن اصل میں میرا کیا حال تھا، کیسے تھا، یہ کیا تھا؟ اب ان کے دل کی پکار ہے، ذرا سا آپ ان کے لفظوں کو دیکھیے اور یقین کیجئے کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ دل سے نہ نکلیں باتیں نا تو نہیں پوری ہوتی. کہتی ہیں کہ حالانکہ میں اس وقت عبادات اور بدعات کا فرق تک نہیں جانتی تھی، میں اپنے وجود کے مقصد سے ناشنا تھی، میں رحمت للعالمین کی تعلیمات سے انجان تھی، مگر اب تو ایسا محسوس کرتی ہوں جیسے میرے ہاتھ میں رب العالمین کا خزانہ آ گیا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کلام الرحمن کے 15 زینے، یعنی 15 پارے ہوئے ان کے، 15 زینے عبور کر لیے. یقین نہیں آ رہا، چونکہ اب بھی اپنی کردار سازی میں، جذبات کے اظہار میں، معاملات کی ادائیگی میں بہت سے جھول ہیں جو قابل تراش ہیں. خود کو بدلنے کے ارادے تو ہیں پر کامل پیرا نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک پورا عمل نہیں کر سکی. داعیہ بننے کی تڑپ تو ہے پر یہ ذمہ نبھانے کی دعوے دار نہیں ہوئی. قرآن کا حق نبھانے کی جستجو تو ہے پر حق کو برحق نبھانے کے قابل نہیں ہوئی. مگر الحمدللہ رب العالمین کچھ تو ایسا ہے جو پیوست ہوا اعمال میں، یعنی فرق تو پڑا افعال میں، الفاظ کی تاثیر میں، لہجوں کی تحریک میں، ارادوں کی تکمیل میں، تڑپ کی تشنگی میں. الحمدللہ رب العالمین. کیا ملا ان کو؟ پہلی بات، اللہ لطیف کی منشا پہ صبر آ گیا، یعنی زندگی میں میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے نا تو میں صبر میں رہتی ہوں. کوئی مر جائے، کوئی جی جائے، یہ زندگی کا حصہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ میرا پیغام ان سارے عزیز اور بڑے قابل احترام مہمانوں کے لیے ہے کہ جن کے پیارے چلے گئے. آپ میں سے جو لوگ آج ادھر آئے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ کل 2 موتیں ہوئی ہیں. آج 12 بجے بھی جنازہ اسٹوبنر مسجد میں ایک، اور دوسرا شاید بعد میں. 2 موتیں ابھی یہ 2 دن میں ہوئی ہیں جو مجھے پتا چلی ہیں، اور کتنی ہو رہی ہوں گی. انشاءاللہ ہم ان کو بھی بلا کر یہ یادوں اور باتوں کا سفر جاری رکھیں گے. ابھی لاسٹ سیٹرڈے ہمارے اسی اسکول میں ایک پورا گروہ آیا ہوا تھا کہ ایک کی بہن کی ڈیتھ ہوئی، ایک کی ماں کی ڈیتھ ہوئی، اور اسی طرح سے ایک کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ لیکچر اور یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ سننا چاہیں گے تو لنک لے لیجئے گا بعد میں. یوٹیوب چینل نور القرآن ٹی وی، لفظ یو کے ساتھ نور لکھیں، باقی سپیلنگ آپ کو آتا ہے. تو اس میں یہ اوپر ہی ہوگا کیونکہ 2-3 دن پہلے ہی آیا ہے. اس میں ہم نے دعائیں بھی کی جانے والوں کے لیے، اور جو جاتے ہیں نا ان کی باتیں کرنی چاہیے. میں آپ کو بھی بعد میں موقع دوں گی، بلکہ ریڈی رہیے کہ آج جو ساتھی آئے ہوئے ہیں جن کے گھر سے ڈیتھ ہوئی، تو آپ لوگ بسم اللہ کر کے آئیے اور ان کی کوئی اچھی باتیں شیئر کریں. جن کے بھائی تھے، بلکہ آپ جو آئے ہوئے ہیں یہ بھی اپنے بھائی کی کوئی بات ایسی بتائیں کہ جو ان کو وہاں فائدہ دے. حدیث ہے کہ جو جانے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے نا، اس سے قبر میں ان کے اوپر فرق پڑتا ہے. اچھا ذکر ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اور برا ذکر ان کے لیے سختی کا ذریعہ. اس لیے اگر زندگی میں کسی طرح کا کوئی معاملہ تھا بھی، کوئی انسانی تعلق، کوئی جائیدادیں، کوئی وراثت، کوئی رشتے ہونے ٹوٹنے، یہی ہے نا ہماری جنگیں. ہم اپنے ہی نام پہ لڑ رہے ہیں، اپنے ہی نام پہ خوش ہیں، تو ان کو معاف کر دیں. آج آپ سب جو بیٹھے ہیں نا، جو دنیا سے چلے گئے، آپ بہویں ہو سکتی ہیں، آپ بیٹیاں ہو سکتی ہیں، بہنیں ہو سکتی ہیں، یہاں بیٹھ کر کہیے ہم نے اپنے بھائی کو، ہم نے اپنے باپ کو، ہم نے اپنے ماموں کو، ہم نے اپنے چچا کو معاف کیا. اللہ تو بھی معاف کر دے، ہم بھی معاف کر دیں. بڑی سخت پکڑ ہے رشتوں کو توڑنے کی. اور ہم دنیا سے جانے والوں کا بعد میں اگر ذکر برے رنگ میں کریں گے تو باہر اللہ بھی بہت سارے تیار کر دے گا جنہوں نے ہمارا ذکر کرنا ہے.
تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی منشا پہ صبر کرنا آ جاتا ہے اس قرآن کے بعد، اس کی رضا اور حکمت کا، اللہ المبدی کی تخلیق کا، اس کی بے پایہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، سانسوں کی حقانیت کا، ساعتوں کی قیمت کا، سوچوں کی سمت کا، منعم کی نعمتوں کا، تشکر کی عظمت کا، امیدوں کے بھرانے کا الحمدللہ کہ فہم آ گیا، اور میں نے جان لیا کہ مایوسی کیوں کر کفر ہے، شکر گزاری کیوں ضروری ہے، باقیات الصالحات کیا ہیں، سابقون الاولون کا ثمر کیا ہے، یعنی جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں بغیر سوچے فوراً لبیک کہتے ہیں، پھر ان کو کل کیا ملنا ہے، اور آپ سب کے لیے آج موقع بنا ہوا ہے، سوچیں گے تو گئے، ڈیلی ڈیلی تو گئے۔ نیکی کے کسی کام میں سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوچی پہ آتے بندہ گیا۔ کسی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو خود نہیں وہ کام کرا وہ آپ کو کیسے مشورہ دے گا۔ اس وقت مشورہ کریں تو اپنی ذات اور اللہ۔ اپنی قبر کی پہلی رات کو ہم سوچیں، جیسے گیلی گیلی باہر مٹی ہوگی، اور میرے تصور میں بارش آتی ہے، قبرستان ہے، باہر والے دفنا کے رو دھو کے گھر جا کے تھک ہار کے بیٹھ گئے، اور میں قبر میں ہوں، اور میرے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور مجھے بٹھا دیا جاتا ہے۔ حدیث ہے، آپ کو ساتھ ساتھ آج حدیثیں بھی سناؤ، کیونکہ آپ بہت تھوڑے دن پہلے ایک قریبی موت دیکھ چکے ہیں۔ ساری زندگی جس سے بچتے رہے، اللہ کہتے ہیں یہ آ گئی الذی تفرون منہ، سورہ قیامت میں اللہ کہتا ہے آ گئی تمہیں، سورہ جمعہ میں بھی ينبحون يمشون بڑی خوراکیں کھاتے تھے، ایکلوگس کھانا ہے، آرگینک کھانا ہے، اور پیرس میں رہتے ہوئے تم نے بیو پینا ہے، بیو جوس پینے ہے، اور اپنے پاکستان میں آپ کہتے ہیں جی وہ کھانا ہے جو دیسی ہے، کھا لیے پھر بھی مر گئے ہو۔ ورزشیں کر لو، ایکسرسائزیں کر لو۔ ہماری اپنی فیملی میں کچھ عرصہ پہلے اتنی سڈن ڈیتھ ہوئی کہ سوچا بھی نہیں ہوتا، اور وہ جن کی ڈیتھ ہوئی نا وہ اتنی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنے والا بندہ، فالتو کھانا نہیں، گوشت کھانا نہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اور ایکسرسائز اور نپا تلا کھانا، دبلا پتلا چھریرا بدن، اور جاتے ہوئے صرف 3 سے 4 منٹ لگے۔ بچے بھی چھوٹے، بیوی بھی جوان، ماں باپ بھی بوڑھے، بہنیں بھی بھائیوں کو دیکھ کے روتی ہیں نا، لے جاتا اللہ۔ کل پرسوں 2 دن پہلے امریکہ میں ہمارے ساتھی ہیں، 21 سے 22 کے بیچ کی سال کا وہ بچہ تھا، اس کا نام حمزہ ہے، اور وہ بچہ دنیا سے اب چلا گیا۔ اللہ نے اس کو کسی بیماری میں پاک کیا ہے، کیا کیا ہے، حافظ تھا۔ میں آپ کو اس کی ریکارڈنگ سنانے لگی ہوں۔ آپ سب کے بچوں کو اللہ لمبی عمریں دے، صحت دے، عافیت دے، آپ ان کی بہاریں دیکھیں، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، غم نہ بنے، آنسو نہ بنے۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، جس ماں کا بچہ گیا ہے، کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ وہ بچہ جس کو میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، ڈیلیوری کی تکلیفیں سہی، کتنی راتیں جاگ کر اس بچے کو پالا ہوگا، پوسا ہوگا، اور اس بچے کو پڑھایا لکھایا، اور وہ فصل جب جوان ہونی ہے نا تو اس بچے نے چلے جانا ہے۔ یہ آپ اس بچے کی سنیے، یہ مجھے جنہوں نے بھیجا انہوں نے لکھا ہے، اور وہ یونیورسٹی آف مشیگن میں پڑھتا تھا، امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے ڈیٹرائٹ جگہ، وہاں کا یہ بچہ تھا، اور فرائیڈے کو فوت ہوا ہے، 22 کی عمر تھی۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے ایک وائس میسج ریکارڈ کیا، وہ سنتے ہیں، سننا چاہ رہے؟ اور ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے کہ ہمارے بعد بھی لوگ دعائیں کرنے والے بنے۔ I'm closing my phone now with khair to come inshallah in both lives. I sincerely pray for all of you and ask you to pray for my forgiveness, and mainly that my last words and thoughts are the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I can expect what is to come. I just pray that it's a means of my forgiveness, and if I'm to exit this world by Allah's will, I just really hope I get to be with and see all of you in Jannah, and Allah admits me into Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. He says, and we will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits. But give good tidings to the patient, who when disaster strikes them, say, indeed we belong to Allah, and indeed to Him we will return. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Those are the ones upon whom are blessings from their Lord Allah subhanahu wa ta'ala and mercy, and it is those who are the rightly guided. I am at peace reading that, alhamdulillah. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are all my witnesses. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. May we all meet soon inshallah. Assalamu alaikum. آپ دیکھیں کہ انگلش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ آواز اب دنیا میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس شہر میں بھی 2-3-4 دن پہلے ایک 22 سال کی لڑکی کی ڈیتھ کی خبر سنی آپ لوگوں نے بھی؟ جی وہ بھی تھی. 42 کی بچی عورت تھی یا لڑکی تھی، وہ شاید 5-6 دن پہلے فوت ہوئی ہے. کل 22 ایئرس کی ایک لڑکی بھی فوت ہوئی ہے. حدیث ہے کہ قیامت کے قریب بڑی اچانک موتیں ہوں گی اور جوان لوگوں کی ڈیتھ ہوگی. کیا ہم خود اور ہمارے بچے مرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، کسی نے کہا کہ مجھے جینا سکھاؤ، اس نے کہا تم مرنا سیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی نا ویسی تمہاری موت ہوگی. ہم میں سے اکثر لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی موت ملے نا. زندگی اسلام والی کریں گے، موت ایمان کی آئے گی. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مومن کے دل میں ہوتا ہے. ساری زندگی اس احساس کے ساتھ گزارتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. موت کے فرشتے کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے اس کی زبان پہ آ جاتا ہے. یہ ہے حسن خاتمہ. کلمہ دل میں ہے تو زبان پہ وہی آئے گا. اور دل میں کسی اور چیز کی محبت ہو تو آپ نے وہ بھی سنا ہے کہ مرتے وقت میں اپنی دھنیں سننا چاہتا ہوں. ایک انسان ہے، اس کو قرآن برداشت ہی نہیں ہو رہا، وہ نہیں سننا چاہ رہا قرآن. کیوں نہیں سننا چاہ رہا؟ کیونکہ زندگی میں نہیں سنا. تو جیسی ہماری زندگی ہوگی نا ویسی ہماری موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی فرمایا تم ویسا اٹھائے جاؤ گے. تو یہ جو قرآن کا سفر ہے نا یہ ہماری زندگی میں بہت خوبصورتیاں لاتا ہے. ان کی بات کو پورا کر کے آگے چلتی ہوں. یہ کہتی ہیں کہ مجھے اب پتہ چلا کہ مایوسی کیوں کفر ہے اور شکر گزاری کیوں ضروری ہے. باقیات الصالحات کیا ہیں، سابقون الاولون کا ثمر کیا ہے، میرا منصب اور میرا مشن کیا ہے، اور میں کہاں ہوں. وقت کم ہے مگر کام زیادہ ہے، عذر ہیں بھی اگر مگر پر بار زیادہ ہے. یعنی ہم اگر مگر کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں اور ہمارا بوجھ بڑھتا جاتا ہے. حجت یہ ہے کہ حجت تمام ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت استقامت کی توفیق کی تبلیغ کی ترغیب کی المجیب سے التجا کرتی ہوں کہ 15 زینوں کی کوتاہیوں نصیحتوں غفلتوں کو 15 زینوں میں با ثمر با اثر با شعور بنا دے. آمین یا مجیب یا سمیع الدعا. اس طرح کی بہت ساری شیئرنگز موجود ہیں اور بھی ریٹن بول دی ہوئی لکھی ہوئی، لیکن ساری چیزوں میں ایک لفظ کامن ہے اور وہ کیا ہے؟ سکون. آپ کو سچی خوشی اس کتاب سے ملے گی. آپ اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیں. تو آپ نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا نا ابھی تک، اب آپ کہیں گے آپ ہمیں جلدی سے بتائیں نا کہ یہ ہے کیا، ہو کیا فرق ہے جو قرآن خوانیوں میں نہیں ملا، جو ہمیں ختموں میں نہیں ملا، جو ہمیں رمضان کی 5-6 سپارے روز پڑھنے میں نہیں ملا. دل میں سوال آنا چاہیے آپ کے. یا ہم اتنا کچھ تو کرتے ہیں، عمرے پہ بھی گئے نہیں ملا. تو لائیے ذرا آج میں آپ کو اس کا تجربہ کراتی ہوں. یہ دیکھیے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ مصحف ہے نا، عربی میں ہے نا.
اس میں ایک بھی لفظ اردو کا نہیں ہے. اصل میں جو قرآن پاک ہے نا وہ یہی ہے، جس میں ہمارا اردو ترجمہ بھی شامل اگر ہو جاتا ہے نا اس کو قرآن نہیں کہیں گے، وہ کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب میں تو ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں ہے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. اللہ کہتا ہے تم اس قرآن جیسی یہ کتاب بنا کے لے آؤ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدینا فاتوا بسورۃ من مثلہ. کتنے چیلنج ہے قرآن میں. تو جو قرآن آپ کے میرے گھر میں اردو ترجمے والا ہے نا، چاہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ تاج کمپنی کا چھپا ہوا ہے، فتح محمد جلندری صاحب کے، اگر وہ، یا کئی بہت سارے ترجمے، مولانا مودودی صاحب کا قرآن ہوتا ہے گھروں میں، کئی قرآن ہے، کنز الامال ہے، کئی لوگوں کے پاس طاہر القادری صاحب کے قرآن ہوں گے ترجمے. وہ ترجمے ہیں. ترجمے اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اس کی دلیل تو اس وقت جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، آپ تھکے تو نہیں؟ آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے آپ ہلے تو ٹوٹ جائیں گے، یہ میں فیل کر رہی ہوں. 47 منٹ 52 سیکنڈ اور آگے اس کے کچھ جو بدلتا رہا ہے، مجھے مائک پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ پن ڈراپ سائلنس میں سن رہے ہیں اور میں آپ سب سے انرجی لے رہی ہوں. لیکن اگر میرا یہ کلام آپ کے ساتھ اردو کی جگہ فرینچ میں ہوتا، عربی میں ہوتا، انگلش میں ہوتا، اور آپ سب کے آگے ٹیبلوں پہ ہم نے خوبصورت سی ڈکشنریاں رکھی ہوتی کہ میرے لیکچر کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈکشنری سے میں سے سمجھ لیں، بیٹھتے. ابھی انگلش کی چھوٹی سی 2 منٹ کی شیئرنگ سنی، اتنی تو نہیں سمجھ آئی ہوگی نا جتنی اپنی آتی ہے. بس آج امت مسلمہ کا یہی مسئلہ ہے، یہی پرابلم ہے کہ یہ قرآن ہم ہر موقع پہ پڑھتے ہیں. وہ ماہر القادری صاحب کی ایک بڑی پیاری پوئم بھی ہے نا، قرآن کی فریاد. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، اگر ہوگی تو بعد میں چلائیں گے انشاءاللہ کھانے کے دوران، سنیے گا آپ بھی. ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. چلیے آپ سب یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ قرآن آپ کے سامنے کھل جائے، کیا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ آپ نے آخری نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں کب پڑھی تھی؟ میرا خیال ہے آپ میں سے کچھ لوگ جو عمرے سے آئے ہیں نا انہوں نے پڑھی ہوگی، کیونکہ ہمارے اس شہر میں خاص طور پہ اوسلو میں تو عورتوں کی جماعت کی نماز کا رواج ہی نہیں ہے نا. پھر بھی آپ میں سے کوئی جاتا ہے کسی مسجد میں؟ شہر میں کچھ مسجدیں ہیں کہ جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے. چلیں چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں. آج فجر کی نماز پڑھی، کون سی سورت پڑھی تھی اور وہ سورت سمجھ آ رہی تھی؟ ہم تو قل اللہ پڑھتے ہیں، وہ تمہیں آتی ہے. سورت فاتحہ پڑھی تھی، سمجھ آتی ہے؟ یہ کل پتہ چلے گا. کل آپ کو پتہ ہم نے کیا کرنا ہے، فاتحہ خوانی کرنی ہے. اور میں آپ کو سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھاؤں گی جو تفسیر میں آپ نے پڑھنی ہے، بعد میں وہ نہیں پڑھاؤں گی. آپ پڑھیں گے تو آپ بتائیں گے مجھے کہ آپ نے کیا پڑھا. رب کے ساتھ ٹوٹے ہوئے جوڑ جڑتے ہیں ہمارے. ہم دن میں 17 بار 17 ٹائم، نوش میں کیا کہیں گے؟ 7، آگے کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہوتا ہے. 17 بار دن میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جملہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم مانگ رہے ہوتے ہیں دعا اور ہمیں مل بھی گئی تو پتہ ہی نہیں مانگا کہ میں کو پانی دو، اور مجھے پتہ ہی نہ میں نے پانی مانگا ہے. آج ہمارا یہ حال ہے. تو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کوئی ساتھی آئے جس کو پڑھنا چاہتا ہے، بسم اللہ. میں آپ کو آپ کی منزل بتانے والی ہوں. اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو 30واں پارہ بھی آتا ہو، ویل للمطففین کا معنی آتا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. آخری صورتیں اکثر کرتے ہیں. ہمارے پاس اپنے اسکول میں اس وقت شام کو آپ جمعیں آئی ہیں، آپ انفارمیشن بھی لے کے جائیں. رجسٹریشن ابھی اوپن ہے. منداگ اینڈ تھوسدا، یعنی 2 دن، پیر اور منگل. ہم بچوں سے میرا کوئی بھی آ جائے، ینگ بچیاں بچے، تو ان کو 2 دن کی ایک کلاس میں جز اما لفظ ب لفظ سکھا رہے ہیں. یہی چیز جو ابھی بتانے لگی. بچے لکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، نوشک پارے کھولے ہوتے ہیں انہوں نے سامنے، اور وہ اس کی صورتوں وائز چل رہے ہیں ہم لوگ. سامنے والے روم میں آپ ماؤں کے لیے بھی ہر منڈے اور ٹیوزڈے وہی سیم وقت پہ، کہ مائیں کیوں فارغ بیٹھے نا، 6 بجے سے 7:30 بجے شام کو. اور یہ میسج ان کے لیے جو جاب کرتی ہیں.
جو مائیں صبح میں نہیں آ سکتی کسی وجہ سے، تو یہ ابھی ریسنٹ شروع ہوا ہے، وہ بھی بیٹھی ہیں، سسٹر ثنا نام ہے، صبا، ان کو نوش نہیں آتی، لیکن یہ قرآن سیکھنے کے شوق میں کلاس میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اپرچونیٹیز موجود ہیں. لوڈاک کو بھی کلاس ہوتی ہے، ماؤں کی بھی ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو میں آپ کو بتانے لگی نا، اس جیسی کوئی کلاس نہیں ہے. ہفتے میں صرف 4 دن، پھر 3 دن آپ کے واقعی بھی ہیں، جمعہ پورا آپ کا، ہفتہ پورا آپ کا، اتوار پورا آپ کا، اور یہ دن میں 9 بجے سے 1 بجے کے بعد اور پہلے کا وقت آپ کا. آپ اپنے اپائنٹمنٹ کریں، آپ کے آپ تھالس ہیں، آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو پارٹ ٹائم جاب کرنی کریے. اور یہ صرف 3 گھنٹے یعنی 9 سے 4 گھنٹے بھی لگا لیں آپ، جس میں 20 منٹ کی بریک، روز مزیدار کھانا، جیسا آج کو کھانا آپ کو کھلائیں گے نا، روز یہاں فریش کھانا بنتا ہے، اور یہ پچھلے 12 سال سے بن رہا ہے الحمدللہ. ہماری کینٹین ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. صبح جلدی میں آئے، نہیں کھا کے آئے، تھوڑا بہت کھایا، ادھر ان کے لیے بنتا، وہ شوق سے کھاتے ہیں. آپ کو اس کے بعد ایک کے بعد آپ دیکھیے آج کل مغرب عشاء کتنی لمبی ہے، جو مرضی کرے، لیکن ایک دفعہ اگر اللہ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا نا، تو پھر آپ خود کہیں گے یہ دن، یہ وقت، یہ جگہ لکھ لیں. 8/30/2023 یعنی آج 30 اگست ہے اور 12:17 ہوئے ہیں آسلو اسٹینڈرڈ ٹائم. میرے کہنے پہ اگر آپ کل آ گئے، پروے کر کے اپنے آپ کو باندھ لیں. آپ کہتے ہیں ہم کیوں کورس جوائن کریں، ہم ویسے ہی آ جائیں گے. نہیں آتے لوگ، 1-2 دن آئیں گے بس. جب باندھا ہی نہیں، یہ میاں کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں ابھی تک 20-30 سال سے، یہ ابا جی انکل جی کی اتنی ڈانٹے سن کے بھی اماں جی کیوں ساتھ ہیں، کہ آپ تلے کیا ہوا ہے، اماں ابا ہاتھ پکڑا گئے تھے ان کے ہاتھ میں مارا. بندتا ہے بندہ، اس سے پھر کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور اللہ کو ہمیں نہیں پتا ہم نے کل آنا ہے کہ نہیں، زندگی ہے کہ نہیں. آج آپ کی یہ کمٹمنٹ، آپ کا درجہ وہاں پہنچ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اینڈ پہ ملنا پتا کیا، یہ قرآن اردو میں لگے گا آپ کو. اردو کی بک ہے نا، اردو ڈائجسٹ، اخبار خواتین، اور پتہ نہیں کتنے اخبار جہاں، اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا پڑھتے ہیں، فکشن. دل کیوں لگتا ہے، سمجھ آتا ہے. کہانیاں اس میں، سٹوریز ہیں اس میں. لوگ ڈرامے کیوں دیکھتے ہیں، سٹوریز. قرآن میں سٹوریز ہیں، قصص القرآن، قصص الانبیاء. ہاں، تو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. آپ کہتے ہیں تو جو کھلا ہوا ہے وہی سنا دوں، اگر آپ چاہیں گے تو آپ مجھے کسی بھی صورت کا نام لیں، میں ادھر سے کھول کے وہاں سے آپ کو اردو میں پڑھ کے سناتی ہوں. اب ایک تو یہ کہ میں اس کو ایسے پڑھتی ہوں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون. آپ میں سے بہت ساروں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورۃ انبیاء کی شروع کی آیتیں 17واں پارہ شروع ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ جو میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، سمجھ آئی ہیں آپ کو؟ کتنوں کو سمجھ آئی ہیں؟ نہیں آتی. اب میں اس کو اردو میں پڑھ کے سناؤں. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. جب بھی کبھی ان کے پاس ان کے رب کا کوئی نیا ذکر آتا ہے تو وہ اس کو کھیلتے تماشوں میں سنتے ہیں، یعنی کیئرلیسلی سنتے ہیں. دل تو ان کے لہویات میں ہے، یعنی ان کے دل غفلت میں ہیں، اور چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کیا کہتے ہیں، نہیں ہے یہ مگر بشر تم ہی جیسا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، آپ ہی جیسا بندہ ہے، بس پتہ نہیں کیوں اس کو شوق ہے ہر وقت اللہ کی باتیں کرنے کا. کیا پس تم آنکھوں دیکھے جادو میں آتے ہو. اب یہ 3 آیتیں پوری ہو گئی، آگے بھی کہتے ہیں تو پڑھ دیتی ہوں. اب مجھے بتائیں، میں جہاں سے یہ قرآن کھولوں، جدھر سے فال نکال لیں، جدھر سے کھولوں، اور یہ مجھے اردو کا لگے، تو مجھے کسی اور کی ضرورت ہے. جیسے ابھی میں نے یہ بند کر کے دوبارہ کھولا نا، تو سورۃ فاطر کھلی ہے، سورہ یاسین کے پہلے کی آیت ہے. میں آپ کو اس کا کچھ حصہ سناؤں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. کس کس کو سمجھ آیا ہے جملہ؟ آپ کہتے ہیں کس کی بات ہے اس آیت میں؟ امت مسلمہ، امت محمدیہ کی بات ہے. پیچھے باقی انبیاء کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ نے آدم سے لے کے
عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبی بھیجے، اور اینڈ پہ پھر کیا کہا؟ پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کو ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. کون؟ امت محمدیہ. آپ اور میں چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ یہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کنتم خیر امت اخرجت للناس کا کیا مطلب ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اس کا کیا مطلب ہے. ہم تو وہ خوش قسمت قوم ہے کہ امت دعوت بھی ہیں اور امت مدعو بھی ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں بلایا، جوڑا اللہ سے، اور ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف اور جوڑتے ہیں اللہ سے. پتہ ہے ہمیں یہ مسلک، اپنا منصب پتہ ہے. یہ آج ہمارے قرآن کیوں جلائے جا رہے ہیں آپ کو پتہ؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتے. ہمارے نبی کی تصویریں بنائی جاتی کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی سنت نہیں اپنائی. غیروں کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے. ایک شخص نے جب نان مسلموں کو قرآن بانٹے، ترجمہ انگلش کا اس کا، کچھ دن کے بعد ایک ہمسائے نے آ کے واپس کیا، کہنے کا میں نے سارا پڑھ لیا ہے، مجھے یہ قرآن نہیں چاہیے، مجھے وہ قرآن دو جس پہ تم مسلمان آج عمل کر رہے ہو. مجھے تو اس قرآن میں ایک بھی بات وہ نہیں ملی جو تم میں. تو یہ ہمارے منہ پہ تماچے ہیں نا. تو اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے تو تمہیں چنا تھا. پھر کیا ہوا؟ بس ان میں سے کچھ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہو گئے، کچھ درمیانے رہ گئے، اور کچھ تو نیکیوں میں آگے دوڑنے والے ہو گئے اللہ کے حکم سے. ہاں یہ فضل ہے اللہ کا بہت بڑا. اور دوڑتے ہوئے جنت کے رستے سے سبیل الجنہ سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. یہ ہم عورتوں کی باتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ جنتوں میں ایسی جو ہمیشہ رہیں گی داخل ہوں گے، پھر ان کو وہاں سونے اور موتی لگے ہوئے یعنی جڑاؤ کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. جنتی جنت میں جا کر پہلا کلام جو کریں گے نا وہ سورۃ الاعراف میں ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا. وہ ساری تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک آنے کی ہدایت دے دی. ہم یہاں آنے کا راستہ نہیں پا سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ اس کا راہ نہ دکھاتا. اور یہ تو آپ کو کل پتہ چلے گا جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات، یہاں کیا کہیں گے جنتی؟ ساری تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہم سے حزن دور کر دیا، یعنی دنیا کے مسئلے، غم اور موت کی سختیاں، پھر اگر اللہ نہ کرے کچھ قبر میں مسائل تھے، آج اللہ نے ہمیں جنت دے کر سارے غم دور کر دیے. اور ہمارا رب تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور قدردان. ہم تھوڑی تھوڑی کوششیں کرتے تھے، وہ ہماری قدر کرتا تھا، اور اس نے ہمیں ہمیشہ کے گھر میں داخل کر دیا اپنے فضل سے. یہاں نہ تو ہمیں کوئی تھکن ہوتی ہے اور نہ ہمیں کوئی دل میں جیسے سٹریس یا دل کا بوجھل ہونا ہے وہ بھی کوئی نہیں آتا. لغوب اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا وہاں کام پورا کیا جائے گا کہ مر جائیں، یعنی نہ مریں گے نہ جئیں گے. اور ان سے کہا جائے گا اللہ اکبر، یہ کیا پڑھاؤں، یہ تو آپ ڈر جائیں گے. بس اس کے اندر ایک آگے کی آیت پڑھ کے میں آپ کو، مجھے لگتا ہے کہ میری بات پہنچ گئی ہے. یعنی کفار کا بڑا برا عمل ہے، اس میں برا انجام ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی بات کو نہیں پہچانا، اللہ کے طریقوں کو نہیں مانا اور نہ شکری کی. اور وہ وہاں چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال، ہم بڑے اچھے کام کریں گے. غیر الذی کنا نعمل، وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے. اب جواب سن لیجئے، یہ جواب آج میرا اور آپ کا اپنے آپ سے سوال جواب میں ہوگا. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی؟ 30 40 50 60 70 سال کی عمر نہیں دی تھی تمہیں؟ ما یتذکر فیہ، کہ تم اس میں نصیحت لے لیتے. من تذکر، جس نے نصیحت لی. وجاکم النذیر، تمہارے پاس تو نذیر بھی آ گیا تھا. کون تھا نذیر پتہ؟ ایک تو اللہ کے نبی تھے نا، نذیرا و بشیرا، سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھیں گے. لیکن یہاں علماء کہتے ہیں نذیر سے مراد یہ ہے، میرے تو پتہ نہیں آپ کو کوئی دکھ رہا ہے کہ نہیں، سفید بال. اس کی ایک تفسیر سفید بال ہے کہ تمہاری اتنی عمر گزری، اور یہ جو عمر ہے نا اولم نعمرکم، علماء بتاتے ہیں تفاسیر میں کہ اس سے مراد 60 سال کی عمر ہے. صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا قیامت کے دن.
وہ کہے گا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، یہ تھا، بچے تھے، چھوٹے تھے، بڑے تھے، پڑھتا رہا پڑھاتا رہا، پھر شادی ہو گئی، پھر سسرال کو دیکھتی رہی، یہ کیا وہ. کہیں گے اچھا ذرا بتاؤ تمہاری عمر کتنی تھی موت کے وقت؟ بس یہ 60 سے کچھ اوپر سال کے ہو کے مری ہوں. تو اللہ کہے گا نو سوری ریجیکٹ. اس کا عذر نہیں چلنا کہ 60 سال میں تمہیں 2 سال نہیں ملے، اور 2 سال میں بھی چند گھنٹے. آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 200 کچھ لیسن ہے. اگر ہم کنٹینیوس کرائیں، ہمارے پاکستان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے نا جوہر آباد کا اور اسلام گجرانوالہ میں، وہاں 1 سال میں یہ کورس ہوتا ہے، 11 ماہ میں بھی ہوتا ہے. ایک رمضان کے دورہ قرآن سے شروع ہوتا ہے، اگلے سال رمضان سے پہلے پورا ہو جاتا ہے، پھر دورہ قرآن ہو جاتا ہے. 3 قرآن ہو جاتے ہیں 1 سال میں، کیونکہ ہفتے میں 6 دن کرتے ہیں، وہ 6 گھنٹے پڑھتے ہیں. ہم نے تو یہ باہر کی دنیا اور یہاں کے جو حالات ہیں اس کے لیے بڑا تھوڑا سا ٹائم، آدھا ٹائم رکھا ہوا ہے. 6 کی جگہ 3 گھنٹے لگا لیں ٹیچنگ ٹائم، اور 1 سال کی جگہ 2 سال، اور پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے وہ سال. تو کیا آپ کی میری جو عمر ہے اس میں کیا ہم اللہ کو اتنے گھنٹے بھی نہیں دے سکتے؟ آپ چاہیں تو اس کورس کے میں آپ کو گھنٹے بھی گن کے بھی بتا دوں کہ آپ ٹوٹل کتنے گھنٹے پڑھیں گے. ایک پورا پلان کورس ہے، لیسن پلان، ٹائم ٹیبل، ٹائم کے آپ کا 1 منٹ بھی ادھر ضائع نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے آپ کے پرووے لیے جاتے، اتنے آسان کہ وہ بچوں والے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے آپ کو ٹھیک پڑھایا، اور آپ کا کانفیڈنس دن بدن بڑھتا ہے. پھر جو آپ کا روز کا ٹائم ہے نا، اس میں 20 منٹ آپ کے گروپنگ ہوتے ہیں، جس میں آپ سارے آپس میں گروپ چھوٹے چھوٹے گروپس میں بیٹھتے ہیں. آپ کو گروپ الاٹ کے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا آپ فارم فل کریں، نام لکھائیں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم آپ کے گروپ بنائیں، آپ کو آئی ڈیز دیں، آپ کو زوم کا لنک بھی کبھی دیا جاتا ہے، یعنی بہت پھر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے نا. تو کیا ہم اس کو نصیحت سمجھتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جنی وجاکم النذیر، تمہارا اب عذر نہیں چلے گا، کیونکہ تمہیں اللہ نے جو دیا تھا وہ تمہیں بہت تھا، سب کچھ کیا. کتنی کتابیں پڑھی؟ نہ پڑھی تو ایک قرآن نہ پڑھا، صحیح بھی نہیں پڑھتے. اور اس میں آپ کو تجوید سکھائی. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کلاس میں جس دن آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ کو نورانی قاعدہ شروع کرا دیا جاتا ہے، ناظرہ، الف با تا، کیونکہ ہمارے دیسی لوگوں کے مخارج نہیں ٹھیک. ہم قاف کو کاف، کاف کو قاف کہتے ہیں. ہم سارا دن کہتے رہتے اللہ مہدی قلبی، اللہ مہدی قلبی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرے دل کو ہدایت دے. اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدی قلبی، میرے کتے کو ہدایت دے. قاف موٹی قاف قرآن والی، قلب دل، چھوٹی کتاب والی کاف قلب کتا درندہ. ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہماری دعائیں پتہ نہیں کیسے سنتے ہوں گے فرشتے کہ اللہ اس کے تو یہ تو کیا ہی کچھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں میں کر کیا رہا ہوں. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ، سبیل الجنہ جنت کا راستہ ہے. اپنے رب کی بات کو اسی کے الفاظ میں سمجھنے کا نام ہے. یہ جملہ لکھے، اپنے رب کی بات کو اسی کے الفاظ میں سمجھنے کا نام ہے. یہ جیسے میں نے ابھی بتایا، بغیر آپ بیساکھیاں نہیں لگائیں گے ترجموں کی. دیکھیے نا آج کتنا لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، لوگ اپنے مطلب کی تفسیریں کر لیتے ہیں. جی ہر مسلک اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے قرآن کی آیتوں میں. تو مجھے آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ہم خود کیوں نہ پڑھ لیں؟ گرامر تو ہر زبان کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا. نارویجین لینگویج سیکھی نا آپ نے، اسی طرح آپ کو یہ عربی لینگویج کے ساتھ سکھائیں گے. آپ کے یہ ہسٹن کہاں سے آ گیا؟ آسلو یونیورسٹی میں لوگ عربی لینگویج پڑھتے ہیں، نان مسلم پڑھاتے ہیں. آپ کو تو پڑھانے والے مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے. تو کیا پتہ چلا کہ اس کورس کا سب سے بڑا کام، آپ کو قرآن تلاوت کریں گے تو روئیں گے کیونکہ سمجھ آئے گی، تلاوت سنیں گے تو دل خوش ہوگا. حرم میں اللہ آپ کو مجھے سب کو لے جائے، امام سدیس ہوں یا امام عقیلی یا کوئی بھی ہوں گے نا، وہ جو قرآن پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آئے گا. آپ کو 80% عربی لینگویج سمجھ آ جاتی ہے. آپ عرب سسٹر جو ادھر ادھر کہیں ملتی ہیں یا آپ کو کسی اسلامک ملک میں جانا پڑتا ہے یا ایون حج عمرے پہ، آپ کو عربی لینگویج آ جاتی ہے. تو رب کی بات کو اسی کے الفاظ میں سمجھنے کا نام ہے سبیل الجنہ. سورۃ مائدہ کی آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی. اللہ کا نبی کیسے آپ کو نور ہدایت بن کر اس دنیا میں ملتے ہیں، لیکن آج ہم نے اس کو نہیں دیکھا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہ قرآن فہمی کا سفر ہے. قرآن کا ہر حرف مینار نور ہے. آپ کو ادھر انشاءاللہ، میں اب اس سال شروع ہو رہا ہے تو میں خوش ہوں کہ میں بھی ادھر ہوں. میں نہیں زیادہ وقت پڑھا دینا آپ کو شروع میں.
ترجمہ کیسے یاد کریں، روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے. ہر سال ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ کے لیے ڈسکوری. میں آپ کو ابھی سے بتا سکتی ہوں کہ آپ نے کبھی کچھ اس ٹیسٹ نہ کی ہو اور دوسرا بندہ اس کی تعریفیں ہی کرتا رہے نا تو آپ کہتے ہیں تعریفیں کرے. مثلا پاکستانی آم کسی گورے نے نہیں کھایا اور ہماری راڑ ٹپک رہی ہے، ساتھ بازوں میں سے اس کا جوس بھی ٹپک رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹرائی اٹ، پروو اٹ، کرو. وہ کہ نا مجھے نہیں پتا یہ کیا اتنا موٹا سا. آقا تمہیں کیا پتا ادھر. اور آم بھی انور ٹول جس کی خوشبو کتنی، اور زندڑی اور دوسہری اور لنگڑا آم ماشاءاللہ ہے نا. تو ہم نے تو کھایا ہوا ہے نا، ہمیں پتا ہے آم کتنا اچھا ہوتا ہے. آپ میرے پہ ٹرسٹ کریں، قرآن اس سے بھی خوبصورت ہے. آپ کو میری آواز سے وہ فیلنگ آتی ہے کہ جیسے بریانی کھا رہے ہیں اور کرے کتنی مزے کی، کتنی مزے، دال کتنی مزے کی. میرا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ میں گھول کے آپ کے اندر ڈال دوں کہ اس کو مشکل نہ سمجھے. یہ آسان ہے. تھوڑا سا یہ لفظی ترجمہ شروع میں اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتا ہے، لیکن شروع کی مشکل ہے بعد کی آسانیوں کے لیے. تو قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے ایک ہدایت کا مینار ہے، ہر آیت ایک مشعل راہ ہے، ہر جملہ ہدایت کی روشن دلیل ہے. پھر آپ دیکھیے برکتیں ملیں گی آپ کو. آپ کے گھر میں اگر اللہ نہ کرے لڑائی رہتی ہے، جھگڑے رہتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ کوئی اثر ہے، آپ اس کو شروع کر کے دیکھیں. آپ نے ادھر بھی پڑھنا ہے، آپ نے گھر جا کے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. اللہ کی رحمت سے فرشتے اترتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کے گھر والے بھی اس کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی. تو قرآن کے الفاظ میں برکت اور اس کے معنی میں ہدایت ہے. ہم برکت کے لیے تو قرآن پڑھتے ہیں، ہدایت کوئی نہیں ملتی کیونکہ معنی نہیں آتے. تدبر اور تفکر ادھر آپ کو کراتے ہیں، ایک آیت کے اوپر آپ کو کبھی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، کبھی کچھ، تاکہ آپ اس کی اصل ہدایت تک پہنچ جائیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو. یعنی ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ ایک اماں تھی، اس کا بیٹا پردیس چلا گیا، اماں کو گاؤں میں چھوڑ گیا. کچھ لوگوں سے کہا میری ماں کا خیال رکھتے رہنا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اماں بالکل بستر پہ لگی ہوئی ہے اور بھوک اور افلاس ہے، بھیک مانگنے لگ گئی. کسی نے اسے کہا کہ اماں تم بھیک کیوں مانگتی ہو؟ تمہارا بیٹا تو باہر کیا ہوا ہے، تمہیں پیسے نہیں دیتا. کہتی کیا کروں، جب سے گیا کوئی پیسہ نہیں بھیجا. کہتا کچھ نہیں بھیجا. کہتا بس، کہتی ہے ہر مہینے نا ایک کاغذ کا ٹکڑا بھیجتا ہے، ایک خط بھیجتا ہے مجھے. تو میں تو اس خط کو کیا کرتی ہوں، مثلا یہ دیکھیے یہ خط آ گیا بیٹے کا. تو اماں کہتی ہے میں اس خط کو لیتی ہوں، پھر میں اس کو چومتی ہوں، پھر میں آنکھوں سے لگاتی ہوں، سینے سے لگاتی ہوں، میرے بیٹے کے ہاتھوں کا خط ہے. پھر میں کیا کرتی ہوں، کہتی میں اس خط کو نا کیا کرتی ہوں، بعد میں جا کے نا میں اس کو اپنی دیوار پہ سجا دیتی ہوں. ہیں اچھا کیوں؟ کہتی اس لیے کہ میرے بیٹے کا خط ہے. تو وہ جو بندہ وہ کہتا ہے اماں کبھی اس کو کھولا بھی ہے، اس میں کیا ہے؟ کہتی میں نے تو نہیں کھولا. اللہ اکبر. کہتے کدھر ہے؟ کہتی میرے گھر میں بڑے پڑے ہیں، چلو آؤ میرے ساتھ. تو وہ جو آدمی ہے نا وہ اماں سے وہ صندوقچی نکلواتا ہے، تو اس میں اتنا پلندہ خطوں کا وہ ایک کھولتا ہے. مثلا جنوری ہے، وہ بیٹا دسمبر میں گیا نا تو اس نے ایک خط جنوری میں بھیجا. تو جب وہ بیٹا کھولتا ہے نا تو اس میں ایک منی آرڈر تھا جو اس نے ماں کو خرچے کے لیے بھیجا تھا. دوسرا تیسرا پورے سال کے 12 چیک منی آرڈر یا جو بھی تھے اس میں تھے جب ایکسپائر ہو چکے ہیں. اماں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا مجھے پیسے بھیجتا ہے، میں نے اس کو ڈاکخانے جا کر چینج کرانا تھا. اور اماں کا حال کیا ہوا کہ وہ فاقوں پہ آ گئی. سچ بتائیے کہ ہمارا آپ کا یہ آج خیال نہیں ہے، حال یہ نہیں ہے. رب کا پیغام میرے نام فیہ ذکرکم، اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. اور سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، لوگوں یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، اے نبی آپ کو ہم نے دی، مبارک یہ برکتوں والی ہے. کیوں آئی؟ تاکہ چومو چاٹو اور اس اماں کی طرح اس کو دیواروں پہ لگا دو. آج ہمارے گھروں میں اتنے قرآن کے قطعے لگے ہوتے ہیں، آیت الکرسی لگی ہوتی ہے. اگر یاد کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لوگ لوح محفوظ کے وہ لگاتے ہیں، لیکن سمجھ کتنا آتا ہے، اس سے ہدایت کتنی ہے. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے
تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پہ غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. تو یہ تدبر کی کتاب تھی، ہم نے اس کو برکت کی بنا دیا. یہ زندوں کی کتاب تھی، ہم نے مردوں کے لیے رکھ دیا. اور جب تدبر کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بندے کا دل ڈر جاتا ہے، خشیت آتی ہے، اللہ کے احساس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سورۃ زمر میں آتا ہے تقشعر جلودہم، یہ جو گوز بام ہوتے ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ان کے جن کو یہ سمجھ آتا ہے. اور جنت اور اس کی نعمتوں کے تذکرے سے شوق بڑھتا ہے. جہنم کے آیتیں پڑھ کے انسان کا دل ڈرنے لگتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو ہم سب نے آج اس نیت کو اپنے دل میں پکا کرنا ہے. دیکھیں سوچیں گے تو آپ نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یہ جو شروع کے 1-2 ویک ہوتے ہیں نا، اس کو ہم پریپ سیمسٹر کہتے ہوتے ہیں ہمیشہ، تاکہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو خبر ملتی جائے. اور روز آپ کو یہاں ایسی چیزیں ملیں گی، جیسے اب آج کا جو ہمارا وقت تھا نا وہ پورا ہو گیا. کل میں آپ کو ادھر سورۃ فاتحہ کا خلاصہ دوں گی. اور ماشاءاللہ جو ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے کلچر میں کسی کے دنیا سے جانے کے بعد لفظ فاتحہ خوانی بہت مشہور ہے. اصل فاتحہ ہے کیا یہ نہیں پتا ہوتا. میں نے دیکھا لوگ کسی کے گھر پرسے کے لیے جاتے ہیں، جی افسوس کرنے جا رہے ہیں، تھوڑی بقیتے چلو جی دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ جی، مردوں میں عورتوں میں، گھر والا جتنی دفعہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا. کل آپ کو اسی وقت پہ جس پہ آج میں نے بات لیا ہے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا. آپ سب ویلکومن اوروں کو بلائیں. کل ہو سکتا ہے کہ وہ جن کے ڈیتھ ہوئی ہے وہ لوگ بھی آئیں اور پھر دعا ہو جائے مرنے والوں کے لیے، دنیا سے جانے والوں کے لیے. لیکن کل کا میرا جو ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ کروانا چاہ رہی ہوں. آئس کریم کا کپ لینے سے پہلے کیا دیتے ہیں وہ اتنی سی چمچی مکھی کی نوک کی طرح کی چھوٹی سی آئس کریم فری دیتے ہیں. وہ بھی نہیں دیتے، کہتے مہنگائی بہت ہو گئی ہے. تو یہ پرووے ہیں. آپ نے میں نے اس قرآن کو کیوں پڑھنا ہے؟ تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھنے کے بعد خوشی بھی رکھیں، لے کے چلیں. اور آپ یقین کریں اگر آپ ایک دفعہ پرووے کریں، ہمارے باہر جیسے آفس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ہوگا، ریسیپشن پہ نہیں ہوگا تو مجھے آ کے بلا لیں، میں آپ کی رجسٹریشن کرا دوں گی. آپ لوگ اپنا نام ضرور لکھائیں، کچھ نہ کریں، کوئی 1 روپیہ پیسے دے لے کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی. آپ پہلے اپنا شرح صدر کریں، صرف نام اپنا دیں تاکہ آپ کے گروپ بنے، آپ کو اس میں شامل کیا جائے. اور آپ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ اس کے اندر آئیں گی. آپ میں سے کچھ لوگ سوچیں گے ہم بہت بوڑھے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے ایسا؟ پیچھے صوفوں پہ بیٹھی ہماری پیاری پیاری آنٹیاں. آج ایک آنٹی ایسی بھی بیٹھی ہیں جن کی بہن دنیا سے چلی گئی، نذیر آپا. ہم آج ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جب یہ اسکول بنا تھا نا تو وہ ہمارے اسکول میں آنا شروع ہوئی تھی. اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی. تو ماشاءاللہ یہ اسکول 12 سال کا ہو گیا نا تو وہ بھی 82 سال کی ہوتی. پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور میرا گمان ہے کہ آخری دن تک وہ ہمارے اسکول کی ریگولر اسٹوڈنٹ تھی. ان کی فیس آتی، وہ کہتی تھی یہ میری آتی رہنی ہے. وائٹ یونیفارم پہن کر سج سنور کے وہاں آ کے بیٹھتی تھی. کہتی تھی مجھے بڈھی نہ کہنا. میں تو جب یہ یونیفارم پہن لیتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے میں 20 سال کی ہو گئی ہوں. تو آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، پلے کیجئے سسٹرز. ایک یعنی 85 سال کی عمر میں ایک عورت نے حفظ بھی کیا. اور یہ جو بھی ویڈیو ہم دیکھیں گے نا اس کا ٹاپک کیا ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھتا دیکھ کر ماں باپ تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک عرب لیڈی ہے جی. فل سکرین کر کے پلے کیجئے اور کھول دیجئے. میں بولتی رہوں گی ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں شاید وائس ہے کہ نہیں. یعنی آپ کو اسکرین پہ ایک ویڈیو دکھے گی کہ اس میں ایک بزرگ خاتون ہے جنہوں نے انتہائی بڑھاپے، آپ میں سے کوئی 85 سال کے اگر کوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے، اگر ہے تو خوش ہو جائیں، لگ نہیں رہے آپ لوگ 85 سال کے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے یہ اماں سر پہ پھولوں کا تاج ہے اور یہ قرآن، یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ اماں اپنی ٹیچر کو اپنا قرآن سنا رہی ہے. اور آج اس کا کل ہو اللہ ہے، بلکہ آواز کھولیں گے نا تو یہ کل ہو اللہ سنا رہی ہیں. ان کا آج قرآن پورا ہو رہا ہے. سائڈ پہ ان کی بیٹی ہے. تو اس کا ٹاپک کیا ہے کہ ماں باپ کو بچوں کے قرآن پڑھنے کے اوپر خوش ہوتا دیکھا ہوگا. ماں باپ تو بہت خوش ہوتے ہیں لیکن یہ بچے اپنی ماں کے قرآن پڑھنے پہ کتنا خوش ہوں گے.
یعنی یہ 2-3 آوازیں آ رہی ہیں, کوئی یوٹیوب سے آ رہی ہے, کوئی فیس بک سے آ رہی ہے, تو بہرحال آپ نے اس اماں کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, آپ سب سے بہترین طریقے سے اس کو سیکھیں گے. اور بیٹا ان کا جو ہے, اس نے جب ماں کو دیکھا پڑتا ہوا گل کھولا تو وہ سجدہ شکر کر رہا ہے. تو آپ بھی میں دعا دوں گی کہ اللہ آپ کو عمریں اور بڑھا دے. آپ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے عمر بھی لمبی ہوتی ہے, بڑے فائدے ہیں. یہ تو اندر کھاتا, آپ کو بعد میں پتہ چلے گا یہ کیوں ایسے ہے. آپ کو ادھر اس وقت کچھ ساتھی ایسے بھی دکھیں گے کہ جو پچھلے 12 سال سے اسکول میں ہیں. جی باجی فرحانہ آپ آئیے ذرا. اور آپ بھی ہیں 12 سال سے, سسٹر نسرین ہے, آپ بھی ہیں, آسیہ تو پتہ نہیں تب تھی کہ نہیں. آپ کب سے ہیں عزرا جی؟ 12 سال سے ہیں. عصمت جی آپ کب سے ہیں؟ تو فارغ نہیں ہونا. یہ زبیدہ جی آپ کب سے آتے جاتے ہیں؟ کلثوم جی آپ کب سے آ رہے ہیں؟ جب سے کیا ہے. اور پیچھے اور کون پرانے لوگوں میں دیکھوں؟ یہ تو ابھی کل کے بچے ہیں. یہ اسکول بھی نہیں بنا تھا جب سے یہ ساتھی آ رہے, نہیں چھوڑتے, اللہ نہ چھڑائے. کئی لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں, بیچ میں کچھ عرصہ غائب رہتے, پھر آ جاتے ہیں. کہتے میرے پاس پچھلے 2 ویک پہلے یا 10 دن بیچ میں میرے پاس آئی ایک سسٹر, وہ کہیں فلٹتے ہوئی اور وہ ظاہر تعلق کم ہو گیا, تو آ کے رو کے برا کہتی مجھے پکڑ لے. اور بھی ساتھی, ایک کی نہیں بات کری, 2-3 اور یہ پچھلے 15 دن میں مجھے ملے کہ ہم ذرا دور ہوئے نا تو پھر وہی ڈپریشن, اور ہم پھر گولیاں کھانے لگ رہے ہیں, اور ہماری فکریں وہ شروع ہو گئی ہیں. ہمیں قرآن سے جوڑ دیں. اور ایک آخری چیز باجی کے آنے تک, دیکھیے کہ کل ہم سمجھیں گے کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں. اس کو انشاءاللہ کل دوبارہ بھی ہم جوڑ لیں گے. جب بھی کبھی میں نے سورہ فاتحہ پڑھائی تو جب بھی یہ آیت آتی نا غیر المغضوب علیہم وللضالین, تو اس پہ ہمارے ذہنوں میں وہ پرانی تفاسیر کے جو مین چیزیں وہ ہیں کہ اس سے مغضوب کون ہے, ضالین کون ہے, اور باقی کون ہے. لیکن آج میں جو بھی اس کو پڑھتی اور پڑھاتی ہوں نا, تو آپ کو آج کے سیشن کے اینڈ پہ ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ آج کے دور میں آپ کی نسلوں کو اور آپ کے بچوں کو جس دنیا میں جینا ہے نا, اور آپ کے بچوں کے بچوں کو, وہاں اب لوگ انسان نہیں کتے بننا چاہتے ہیں, سور بننا چاہتے ہیں, اپنے بازو کٹوانا چاہتے ہیں کہ ہم انجوائے کریں کہ جب آپ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. ابھی آپ کو دکھاتی ہوں, آپ خود دیکھیں گے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو جی باجی آپ اپنا سفر بیان کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ, اللہ آپ سب کا آنا مبارک کرے, اور اس قرآن کی برکتیں اور رحمتیں آپ سب کے گھروں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے مطابق نازل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اس طرح جوڑے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ قرآن ہمارا دنیا میں بھی ساتھی بنے اور ہماری قبروں میں بھی بنے. تو میں آپ کو اگر بتانے لگوں نا تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا, کم از کم 2 دن تو لگے میری اس بات کو. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس چیز کی توفیق دی. تو وہی بات ہے, میں شروع میں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتی تھی کہ ان کو قرآن صحیح آنا چاہیے, یہ ترجمہ, یہ سمجھ, یہ تفسیر, یہ لفظی ترجمہ, اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا نا, وہی جو پاکستان سے سیکھا تھا. تو بچوں کے لیے یہ تھا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ میرا جو قرآن کا لہجہ ہے نا, تلفظ ہے, یہ اردو ہے, اور اس کا مطلب میں غلط کرتی ہوں, میں غلط پڑھتی ہوں. تو مجھے اتنی, اللہ معاف کرے, کہ وہ تھا کہ مجھے تو اب اتنی ضرورت نہیں جتنی میرے بچوں کو ضرورت ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, جب بچوں کو شروع کرایا تو پھر وہ ساتھ خود تھوڑا بہت شروع کیا تو مجھے بچے بھول گئے, مجھے صرف اپنا آپ یاد رہ گیا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑا, مجھے سمجھ دی, میرا قرآن ٹھیک ہوا, مجھے باتوں کی سمجھ آنے لگی, اور میرے بچوں کی تربیت میرے رب نے اور میرے قرآن نے کر دی. الحمدللہ ماشاءاللہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں, 2 شادی شدہ ہیں, 2 شادی ان کی ہونے والی ہیں. الحمدللہ ان کو بھی قرآن کی اہمیت کا, اس کی ضرورت کا پتہ چلا, انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لیا, آگے آنے والی نسلوں کے لیے وہ اس چیز میں اب آگے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ لگ جاتے ہیں نا, مشکلات بے شک آتی ہیں, گھر میں بھی آتی ہیں, اچھا بھی سمجھا جاتا ہے, تو لیکن ساتھ ساتھ جب مشکلات آتی ہیں نا تو یہ تھوڑا سا ایک
حق کی نشانی ہے. اور یہ کہ بھئی اس میں اگر میں صحیح جا رہی ہوں تو آگے اس کو مشکل رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس رب کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی. تو جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو میں کہتی تھی ہاں میں صحیح کوشش کر رہی ہوں تو یہ شیطان کا حملہ ہے. تو اللہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے الحمدللہ. جیسے استاد جی نے بتایا کہ اس پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ آن لائن گھر بیٹھے ہوئے یہاں پہ آ کے, اور یقین کریں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں پچھلے ہفتے انگلینڈ میں تھی تو وہاں پہ بھی جب بات ہوتی تھی تو سب کو یہی موٹیویٹ کرتی تھی, اپنی فیملی کو, باہر سے جو دوستیں تھیں تو وہ یہی کہتے تھے کہ نور القرآن کہاں سے شروع ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ ہوا تو امریکہ سے آن لائن, لیکن اللہ کا احسان ہے, اللہ کی طرف سے یہ ہم سب پہ, ناروے والوں پہ فضل ہے کہ آن سائٹ اب ماشاءاللہ. اور کدھر کدھر آپ کے ہیں کلاسز ہو رہی ہیں, میں ان کو جب بتائیں میں نے کہا لیکن ناروے پہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ناروے کو اللہ نے چنا, اور پہلا آن سائٹ اسکول کلاس پہلا بیچ جو 2010 میں سبیل الجنہ ہوا تھا وہ ادھر سے ناروے سے ہوا تھا. اور میں خود نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, کیسے ہوا, اور اس میں بھی ہماری کوئی بہادری نہیں ہے. ساتھیوں کا آنا, ساتھیوں کی کوشش, ساتھیوں کا ساتھ, اس جگہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جگہ تو ہمیں پلیٹ میں سجا کے, ٹریوں میں سجا کے دی ہے. تو اگر ہم سوچیں نا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جس طرح دوسرے ماشاءاللہ اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. دوسرے ملکوں میں ہمارے ساتھی اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن وہاں کے جو گورنمنٹوں کے معاملے ہیں وہ اتنے کی مشکلات ان کو پیش آ رہی ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ ان کے 4 قدم پیچھے کھینچ رہی ہے. تو ہمیں ہم پہ تو اللہ کا احسان ہے, یہاں کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. یقین کریں یہاں پہ آلنا بی دیل اور ستوونر بی دیل اور یہ جتنی بی دیلر ہیں نا, تو ستوونر پلیتھی کھنتور والے اسپیشل انہوں نے ہمارا گروپ بنایا ہوا ہے. اور جب سے یہ 2-3 حادثے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اور یہ اسپیشل ان کی طرف سے ہمارے پاس ٹیلی فون آتا ہے, ای میل آتی ہے, بندے آتے ہیں. عید پہ وہ لوگ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو کیا لگے ہمارا مذہب تو ہمارا ہے, دین تو ہمارا ہے, ضرورت تو ہماری ہے, لیکن وہ لوگ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ اللہ کرواتا ہے. اور جہاں تک یہ اب اسی چیز کو لے لیں کہ ایک نئی پارٹی بنی ہے, اب کمیونل الیکشن آ رہے ہیں, تو فرض بنتا ہے کہ ایک اچھی بات بتائی جائے. جیسے بڑی پارٹی آر بائی دا پارٹی, ہر پارٹی, اور آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ کون سی پارٹی ہمارے حق میں, مسلمانوں کے حق میں بولتی ہے. یہ جس کو اس کا نام ہے گائر لیپستا, جو برائیوک کا پہلے وکیل تھا, ہاں جی, تو اس کی پارٹی ہے اور وہ نارویجن ہے. تو اس کو لوگ کہتے ہیں تم نے برائیوک کو جو ہے نا ڈیفینس کیا تھا, اس کا دفاع کیا تھا. وہ کہتا وہ تو میری جاب ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے اسی برائیوک سے باتیں کر 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 کے اس کو پتا چلا کہ یہ نفرت کتنی پھیل رہی ہے, اور آنے والے وقت میں ہمارے انسانیت کو کتنا بڑا نقصان ہوگا, اور مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس نے پارٹی بنا لیا, اور اس نے جس میں سب سے پہلے اس نے لکھا ہے کہ راسism ختم کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف, اور یہ جو سیان والے ہیں, اسٹاپ اسلامی سیرنگ والے ہیں, اور قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ہیں, اور کارٹون بنانے والے ہیں, وہ کہتا ہے میں ادھر اسٹوٹنگ میں جا کے تو اس چیز کے لیے لڑوں گا کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے اور ایسا لا بننا چاہیے. جیسے پاکستان سے جو ایک ہمارے سابقہ لیڈر تھے, وہ UNO میں گئے, انہوں نے جا کے کھل کے بات کی, تو الحمدللہ اب ایک دن مقرر ہو گیا کہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. اسلام کا دن بہت بڑی بات ہے. یہ ہم وہ جس کو کہتے ہیں اپنی دنیا میں لگے ہوئے, اپنے کپڑے, اپنے فیشن, اپنی شادیاں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ سب جب بھی کوشش کریں اور یقین کریں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں نے, میرے بچوں نے شروع کیا, میری بہن نے شروع کیا, الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ خیر آئی. باقی ماشاءاللہ ہمارے گھر کے جو 10-15 گھر ہیں ان کے گھر اندر بھی یہ خیر ہے, وہ بھی اپنے طریقے سے خیر لے رہے ہیں, ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے اگر کرنا ہے تو صرف اپنے لیے, آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے کا صدقہ جاریہ ہوگا, جس کی ٹھنڈی ہوائیں ہماری قبروں میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے, میں تو اس چیز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھتی ہوں کہ اللہ وہ کوئی خیر کی بات کرانا, کسی کے بھلے کی بات کرانا جو مجھے کل کو فائدہ دے. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई भी आप में से एनी वन कोई आना चाहे माइक पे कुछ कहना चाहे शेयरिंग, और स्पेशली फिर सईदा आपकी फैमिली में से अगर कोई आके तो उनके बारे में बताना चाहे तो रेडी रहे। इतने दौरान में आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये जो फ्लायर है ये इंशाल्लाह इस लोडा को स्टोवनर सेंटर में जो शिरका है उसके अंदर हमारा ये एक प्रोग्राम हो रहा है, रज़ा इलाही की तलब। तो जो भी साथी स्टोवनर में रहते हैं या उनको बता सकें, आप लोग आज जितने भी आए हैं यकीनन बाहर आपने अपने फ़ोन नंबर दिए होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को फ्लायर भेज भी देंगे। और इस तरह एक वीडियो देखते हैं जो सिर्फ एक अलार्मिंग वीडियो है, जिसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। पहले दौर में किसको कहते थे कि बंदा बिगड़ गया, बच्चा जो दोस्तों में जाता था, पान खाना है, चाली रातों को बाहर रहना, नमाज ना पढ़ने को बेदीनी कहते हैं ना, हम भटकावा उसको कहते थे, जो बहुत ऐसी चीजों में। लेकिन अब आने वाले दौर में जो हमारे ऊपर चैलेंज आ रहे हैं ना, वो क्या हो रहे हैं, जरा सा इस वीडियो से देखते हैं। आवाज खोल दीजिएगा, मेरी आवाज बंद कर ले। ये इंसान है सारे, लेकिन देखिए क्या बने हुए, फुल रखिए। ينبحون يمشون على أربع تستهويهم عيشة الكلاب ويفضلونها على حياة البشر يتشبهون بهم في ملبسهم ومشربهم ومسلكهم وحتى نومهم إنهم الكلاب البشرية. ما يحدث هو أن عدوى هذه الظاهرة بدأت تتفشى بشكل لافت في أوروبا وأمريكا. وحدها بريطانيا تضم 10,000 شخص من الكلاب البشرية. فيما يهدف البعض الآخر إلى الكسب المادي. الاضطرابات النفسية ليست السبب الوحيد لانتشار هذه الظاهرة، فقد انخرط فيها عدد كبير من الأثرياء وأصحاب التحصيل العلمي العالي بسبب انحرافات جنسية، فأغلب هؤلاء هم من الشواذ. فيما يهدف البعض الآخر إلى الكسب المادي، إذ يعرضون أنفسهم للتبني كحيوانات أليفة في مقابل مبلغ مالي كبير. یہ دیکھیے پورا جشن ہے، اپنا جھنڈے پکڑ کر باہر سے نکل رہے، اور یہ ہے انسان لیکن بچوں کی طرح کرال کر کے انہوں نے ماسک کرے وہ کرنے میں، اور یہ اب ڈریسز عام ہو گئے ہیں۔ یہ اب آج کے دور کا فیشن بن گیا ہے کہ یہ دیکھیں زمین سے چاٹ رہے ہیں، اور الاختيار مستمر عن فئة الكلاب البشرية. تتنافس المتاجر لابتكار الملابس الخاصة بهم والأقفاص والألعاب وغيرها، وتسعى الحكومات الغربية إلى الاعتراف بحقوقهم ككلاب بدلا من معالجة ظاهرة تسيء إلى الإنسان وفطرته وتنشر وباء الأفكار ممسوخة. ونڈوز بنے گے. کیا طریقہ ہے اپنے بچوں کو بھی قرآن سے جوڑنا ہے. اور ہمارے پاس جتنی بچوں کی کلاس ہے نا 80 to 90% وہی بچے آتے ہیں جو مائیں آتی ہیں. یعنی آپ ہی کے بچے لوڈا کو آتے ہیں، آپ کے بچے شام کو آتے ہیں، جو مائیں نہیں آتی ان کے بچے کیسے آئیں گے. تو آپ اپنے لیے اس کورس کو کرنے کے ساتھ دیکھیے اصل میں کیا کر رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے رستے کھول رہی ہیں. اور یہ کسی عرب چینل پہ یہ ویڈیو آئی تھی، آپ ان کے سلوگنز دیکھیے، ان کے جھنڈوں کے رنگ دیکھیے. آپ یہ تو ایک صرف آپ کو آٹے میں نمک دکھایا جا رہا ہے. ماں باپ کی نیندیں اڑ جائیں اگر ان کو پتا چلے کہ اس میں اسپیشلی کرونا سے لے کے آج تک جو باہر کی دنیا میں آ رہا ہے. یہ دیکھیے کپڑے جو پہن کے اور چھوڑ کے رکھے ہوئے پنجروں میں کتوں کی طرح بند ہے. اور ایک شخص کا میں نے پچھلے دنوں جو ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ کہتا ہے کہ میری بچپن کی خواہش پوری ہو گئی ہے کہ میں کتا ہوتا. اس نے شاید میں یاد نہیں ہے کہ ڈالرز میں کیا تھا یا پاکستانی روپیز میں 8-9 لاکھ روپے کا وہ گیٹ اپ بنوایا ہے کمپنی سے. اور اب وہ کمپنی نون ہو رہی ہے، اب وہ اوروں کے بھی بنائے گی کہ اس میں بالکل وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ انسان ہے. وہ یہ تو سوچئے ذرا، اللہ ہم سب سے راضی ہو. جی سیدہ جی آپ لوگ آنا چاہتے ہیں، بات کیے، آپ ہی کر دیں کوئی بھی. یہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی طرف سے تھوڑی سی ذکر خیر جو دنیا سے گئے ہیں ان کا، اور پھر انشاءاللہ ہم تھوڑی دعا بھی کریں گے ابھی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کھانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ آج ہمارے پروگرام کے 2 حصے تھے. پہلا تو جو ہو چکا اور دوسرا اب ان شاء اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کے ماموں تھے, ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا, وہ دنیا سے گئے. اللہ پاک ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں نازل کرے. ہماری فیملی میں بہت بڑا خلا ہے, بہت اچھے تھے. جتنا میں نے ان کو دیکھا پہچانا جانا, بہت اچھی شخصیت تھے. ہماری فیملی میں سب سے بڑے تھے اور سب سے پہلے ناروے آنے والے تھے. ہماری جتنی فیملی ادھر آئی ہے وہ سب وہ لے کے آئے تھے ان کو سب کو. تو ہمیشہ جب میں نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ بہت ویل ڈریس ہوتے تھے, اخلاق بہت اچھا تھا. جب بھی ہمارے گھر آتے تھے میں کچھ بھی بناتی تھی, مجھے ان کو یہ بات کبھی نہیں بھولے گی. ان کے لیے میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کی اچھی بات کرو کہ ان کا صدقہ جاریہ, ان کی قبروں میں رحمت ہو. تو اس نیت سے میں ابھی ان کی اچھی بات یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آتے تھے میں کچھ بھی بناتی تھی, تھوڑا سا بھی بناتی تھی نا, تو کہتے تھے بیٹا بہت مزے کا بنا ہے, بہت مزے کا بنا ہے. اور جب بھی آتے اتنے پیار سے اتنے اخلاق سے ملتے تھے, جہاں بھی ملتے تھے اتنے وہ ہنس مکھی تھے, مزاحیہ تھے. ہمیں بہت اچھا لگتا تھا جب وہ ہمارے گھر آتے تھے نا. تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اگلی منزلیں آسان کرے, فیملی کو صبر دے. ظاہر ہے جو بھی کوئی جاتا ہے وہ خلا تو پیچھے وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا اس انسان کا, لیکن وہی کہ ہم اگر اچھا اپنا آپ دکھا کے جائیں گے, اچھا اخلاق دکھا کے جائیں گے, دنیا میں کوئی نیکی کر کے جائیں گے کسی کے ساتھ, تو وہ ہمیشہ پیچھے سے یاد رہ جاتی ہے. تو ہم نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا کر کے جائیں جو کہ ہمارے حق میں بعد میں دعائیں دینے والے ہوں. ہمیں اچھی یاد سے اچھے الفاظ میں کوئی ہمیں یاد کرے, بجائے کہ پیچھے سے کوئی یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے چلا گیا, بس ٹھیک ہے چلا گیا. تو کوشش کریں کہ خود کو ایسا بنائیں کہ پیچھے ہم اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں. آمین انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ رکھے. اور کوئی ذکر ایک دفعہ نہیں کرتا بندہ جانے والوں کا, بار بار ذکر ہوتا ہے. تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے بھی, اور ہم سب اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں گے. جی آپ بیٹی ہیں ان کی, آئیے پلیز پلیز. اچھا آپ یہ مامی ہیں, آپ آئیے, کوئی اچھی بات کیجئے. زندگی گزری ہے آپ کی ان کے ساتھ, تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ خیر کا ذریعہ ہوگا. پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے ابو حاجی مسکین علی. تھوڑا سا آواز اونچی کر دیا کریں دوسرے کے پیچھے سے. ہم 8 بہنیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے ابو نے کبھی بھی ہاں یہ کہا ہو کہ میرا بیٹا ہوتا. انہوں نے ہماری بہت اچھی پرورش کی, ہمیں پڑھایا لکھایا, شادیاں کی, سب اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں ماشاء اللہ. مجھے امی کا تو کبھی لگتا ہوگا کہ امی آج بھی شاید یاد کرتی ہوں گی کہ کوئی بیٹا ہوتا, لیکن میرے ابو نے کبھی نہیں. وہ بہت اچھے, زندہ دل, خوش اخلاق. ہمارے بچے بھی سب بہنوں کے جو ان کے دوتے دوتیاں وہ بھی اتنا یاد کرتے ہیں, کیونکہ وہ تھے ہی ایسے. جیسے سیدہ نے کہا وہ بہت زندہ دل, ہنس مکھ. اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت الفردوس میں جگہ دے. میرے ابو نے سارے فرائض پورے کیے, حقوق اللہ ہمارے سب کے. میرے ابو نے جاتے وقت جو ان کے پاس تھا سب دے کے گئے, اپنے سارے فرائض پورے کر کے گئے. بس ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا. ہماری عید شبرات سب میرے ابو تھے, اور بہت چاہ محبت سے روزوں میں ہمارے گھر شروع ہو جاتے تھے, باری باری سب کے گھر. بہت بہت محبت چاہ کے ساتھ ہمیں وہ عیدیں دیتے تھے, اور بہت خوش ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ میرے ابو کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. بالکل 6 بہنوں میں کوئی ہے, ایک تو آپ کی ساس ہے نا, جی پھپھو میری آئی ہیں میرے پاس. جی جو آئے میں 6 بہنیں تھی. میرے ابو لوگ 2 بھائی تھے. اس کے بعد میرے ابو نے صرف بیٹیاں ہاڑ تھی, اور ان کے فرائض پورے کرتے کرتے وہ چلے گئے دنیا سے.
اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کی بہاریں دکھائے انشاءاللہ. خیر نیکی ان کا راستہ دیکھ رہی ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑے خوبصورت تھے, بڑے امیر تھے. اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں نا, دین کی ہو رہی ہیں. تو اگر ہم دنیا سے اچھا کر کے جائیں گے تو ہمارے بعد صرف بچے نہیں کہیں گے, دوسرے بھی کہیں گے. قرآن میں آتا ہے, سورۃ دخان ہے غالباً, کہ نیک بندہ زندگی میں جو اچھے کام کرتا ہے تو اس زمین اور آسمان کے وہ ٹکڑے اس کے لیے دعا دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں فما بقت, نہیں روئے ان پہ نہ آسمان نہ زمین. برے کام کرنے والا دنیا سے جب جاتے ہیں تو وہ زمین آسمان کہتے ہیں اچھا ہوا کہ یہ چلا گیا. جی آپ میں سے بھی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آئیے. ہاں کوئی بات ابو کی یاد ہو بچپن کی. آنٹی جی آپ کو مائک ادھر دوں یا آپ کچھ خود ہی کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں؟ یہ مائک دیجیے ان کو ادھر سے نا اٹھا کے, یہ ان تک پہنچا دیں اگر چاہتے ہیں. ادھر ہی وہ بیٹی بھی ادھر سے بات کر لے بے شک. بس آپ دے دیجیے نا جہاں تک جاتا ہے. کم کر دیں بس. جی تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت اچھے انسان سے زندگی بڑی اچھی گزاری اس نے میرے ساتھ. بس اللہ کا کام ہی ہوتے ہوئے دکھایا. جاندے بھی بڑے خوش. بہت اچھے انسان جی. بچے بھی پرورش کی تھی, کبھی انہیں سانس نہیں دلایا بھی میرا بیٹا ہے. بہت اچھے ہو رہے تھے. وہ یاداں نہیں رہتی. بس یہ کہ بچہ اپنا خیال رکھو, کسی نے دھوکھا نہ کرو, کسی نے زیادتی نہیں کرنی, کسی نے بے ایمانی نہیں کرنی. جو تو آپ کو کچھ ہے ایسا کرو. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اور آپ لوگوں کی یہ گواہیاں ان کے حق میں وہاں اچھی جائیں. آمین آمین. آپ بھی کچھ کہیے سسٹر, آپ بڑی بیٹی ہیں ان کی, آپ کے ابو تھے جی. یہ ذرا آگے کر کے تھوڑا سا اپنی طرف سے کچھ بھی چاہیں آپ کہہ لیں. آواز کھول دیں ذرا, جو کریں جی. یہ پیپر ویسے یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے ابو جیسا اچھا لاکھ مائک ان کے قریب کر دیں. اچھا پاک کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے وہ تھے اللہ تعالیٰ سب کو ایسا پاک, ہمارے لیے وہ پاک بھائی سب تھے. ہمیں اب جتنی زندگی چاہیے گی ان کی کمی ہمیشہ رہے گی. بس ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جائے گا. سنوا دیجیے, سنوا دیجیے. یہ قریب کر لیں تو میرے. ادھر دے میرے, ادھر مائک کے قریب کرتے ہیں. مائک کا جی. بس آپ دیکھیے کہ یہی چیزیں بعد میں رہ جاتی ہیں. یہ والی گرین قبر میں جاؤں وہ فرشتے آئیں کہ پوچھیں کہ وہ من رب کا, وہ من دین کا, نبی کا. فرشتوں کو تو جواب دوں گا جو دے سکا, لیکن فرشتوں کو میں کہوں گا کہ میں آدم ہوں, تو نے سجدہ کیا ہے آدم کو, میں بھی ایک آدم ہوں, میں آپ کو عذاب نہیں چلے گا. فرمائیں گے اس کی رضی
رشتوں کو تو نے ڈرا دیا اس لیے کہ تو آدم تھا، آج مجھے حساب دے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دے دو. اللہ کو میں حساب دے رہا ہوں، میں آدم حساب دے دو. میں نے کہا اللہ کو اگر تو میرے گناہ زیادہ ہیں تو مجھے جہنم دے دے، اگر تیرے کرم زیادہ ہیں تو مجھے جنت دے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعصمہ من عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے. ہم سب میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت عافیت والی زندگیاں دے. اس زندگی کی بہترین قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل کر کے. اور یا اللہ جو ہم میں سے تیرے پاس چلے گئے ان کو بخش دے. یا اللہ مردوں اور عورتوں، چھوٹوں اور بڑوں، اور یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھ. یا اللہ یہ انکل جی جو تیرے پاس چلے گئے اور باقی بھی ہم سب کے وہ پیارے جو ابھی یا کچھ پہلے تیرے پاس چلے گئے ان کو بخش دے. اے اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے. یا اللہ ہم تو سب کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہیں. تیری نظروں میں اگر وہ اچھے تھے تو تو ان کے بہترین ٹھکانے بنا دے. یا اللہ اگر تیری نظر ان کے کسی گناہ پہ ہے تو تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، معاف کر دے. یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، ایک کن کہے گا اور گناہ معاف ہو جائیں گے. اے اللہ سب جانے والوں کو بخش دے. تیرے نبی نے جو دعا کرنی سکھائی کہ جب بھی تم کسی کا جنازہ دیکھو یا کسی میت کے بارے میں جانو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اے اللہ ان کو معاف فرما. یا اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما. اور یا اللہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں اب تو ہی ان کا خلیفہ بن جا. یا اللہ ان بچیوں کی کفالت تو کر. یا اللہ ان کو باپ کی جو کمی آئی ہے یا اللہ تو اس کا ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما. یا اللہ ہمیں اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں ان کے لیے کشادگی فرما اور ان کے لیے روشنی عطا فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اے اللہ ہمارے زندہ اور مرنے والوں کو بخش دے. وصغیرنا وکبیرنا. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو بخش دے. وذکرنا وانثانا. یا اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو بخش دے. وشاہدینا وغائبینا. اے اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں یا اللہ ان کو بخش دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان. اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. اور ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اللہم لا تحرمنا اجرہ. اے اللہ ہمیں مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھنا. ولا تدلنا بعدہ. اور ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یا اللہ تو قادر ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعصہ من عذاب القبر او من عذاب النار. اے اللہ ان کو بخش دے. یا اللہ ان پہ رحم فرما. یا اللہ ان کو عافیت دے. یا اللہ ان کو معاف فرما. یا اللہ ان کی بہترین مہمانی فرما. یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما. یا اللہ انہیں برف پانی اور اولوں سے دھو دے. اور یا اللہ انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے کہ تو سفید کپڑے کو
میل کچیل سے صاف کرتا ہے. یا اللہ انہیں اس گھر سے اچھا گھر وہاں عطا فرما، گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور یا اللہ زوج سے بہتر زوج وہاں عطا فرما، اور ان کو جنت میں داخل فرما، اور قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا. اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک. اے اللہ تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے. وانت غنی عن عذابہ، اور تو انہیں عذاب دینے سے بے نیاز ہے. ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر وہ نیک تھے تو آپ ان کے نیک اعمال میں اضافہ فرما دے. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اور اگر کوئی برائی تھی تو یا اللہ اس برائی سے درگزر فرما. یا اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یا اللہ تو ان سے اپنی محبت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمیں زندگی کو سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ گزارنے والا بنا دے. کل یہ دعائیں کوئی ہمارے اوپر کر رہا ہوگا. ہمارے آج عمل کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، سانس چل رہی ہے، دھڑکن چل رہی ہے، کرامن کاتبین اعمال لکھ رہے ہیں. آج ہم کچھ اچھا کریں یا برا کریں پورا اختیار ہے. ادھر سانس کی ڈوری ٹوٹی تو سارا اختیار بے اختیاری میں ختم ہو جائے گا. یا اللہ ہمیں اس کتاب کی دعوت پہ لبیک کہنے والا بنا. یا اللہ ہمارے جتنے عزیز مہمان ساتھی، ہمارے اپنے ساتھی آئے ہیں، ان سب کو اس نئے کورس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا بنا دے. یا اللہ ان کے دلوں کے اندر جو خوف ہے اس کو دور کر دے، جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کر دے، جو سوچے ہیں یا اللہ اس سے نکال کر ایک دفعہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح بے خطر تیرے حکم پہ چل لیں. جب تیری کتاب کو سنیں گے تو کیا تو آسان نہیں کرے گا؟ اور اگر اس میں کوئی مشکل آ بھی گئی تو کیا مشکلیں نہیں آتی؟ کیا ہمارے بچوں نے اتنے سال پڑھا، آسانیوں سے پڑھا؟ یا اللہ ہمیں اپنے اس زندگی کے ان سالوں کو مہلت کے سال بنا دے. اور یا اللہ تو ہم سب کو اس زندگی میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان کی ساری بیٹیوں کو ان انکل جی کے لیے صدقہ جاریہ بنا. آج اس موقع پہ جمع ہونے پہ اس نیت کے ساتھ اس قرآن کو سائن اپ کریں کہ اس کا اجر ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ کو جائے گا. آنٹی جی بھی اس سفر میں آئیں اور اپنے شوہر کے لیے اس کو رکھیں کہ دل دکھی ہے، اداس ہے، تنہائی ہے، میں اس قرآن کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بناتی ہوں. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی وہمی. یا اللہ تیرے نبی کی سکھائی ہوئی اس دعا کی روشنی میں اس قرآن کو ان کے دلوں کی بہار بنا دے، ان کے غموں کی دوا بنا دے، ان کی تنہائیوں کا ساتھی بنا دے. یا اللہ اس کتاب کی ٹھنڈک کو چکھے بغیر ہمیں دنیا سے نہ جانے دینا. یا اللہ اب سب چھٹ جاتا ہے، سب چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن تو قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا. یا اللہ تو ساتھ نہیں چھوڑتا، تیری ہمیں کتنی ضرورت ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہے. یا اللہ تو ہمیں اس کتاب کے لیے وقت لگانے والا بنا. یہ قبر کی روشنی بنے گی جو اندھیروں کا گھر ہے. یا اللہ قبر روز پکارتی ہے کہ لوگوں میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنے لیے ساتھی لے کر آؤ. میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. یا اللہ اس کتاب کی برکت سے یا اللہ ہماری قبروں کو پر نور بنا دے، زندگیوں میں روشنیاں دے دے. جو کسی بھی غم پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اس سے نکال دے. یا اللہ ہمارے جسموں میں اگر کوئی بیماریاں شروع ہو چکی ہیں تو ان سے ہمیں پاک کر دے. یا اللہ ہمارا جسم بیماریوں میں نہ گھلے، ہاسپٹلس میں نہ جائیں. یا اللہ ہمارا پیسہ وکیلوں اور ڈاکٹروں پہ نہ لگے. یا اللہ ہماری زندگی کی ایک ایک چیز اس کتاب کی خدمت کے لیے قبول کر لے. یا اللہ پاکستان میں ہم نے اپنی پہلی مسجد کی بنیاد رکھنے لگے ہیں. یا اللہ اس کے جو ابتدائی مراحل، اس کا نقشہ بن رہا ہے اور جو ساتھی جوش اور خروش سے اس میں کام کرے، یا اللہ ان کو قبول فرما. یا اللہ دنیا کے زمین کے ٹکڑوں پہ ہمارے لیے گواہیاں بنا دے. یا اللہ جہاں بھی اس وقت ہمارے ساتھی انصار اللہ بن کے، ذمہ داران بن کے اس دعوت میں ہمارے معاونین ہیں، یا اللہ تو ان کا معاون بن جا.
یا اللہ تو ہم سب کو بھی بہترین عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ سارے ساتھی جو یہاں آئے ہیں ان سب کے ساتھ اجتماعی تعزیت کرتی ہوں انہی الفاظ میں جو تیرے نبی نے ہمیں سکھائیں کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. بے شک اللہ ہی کا تھا جو وہ لے گیا اور جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اسی کا. ہر چیز ہمیں ایک وقت مقرر تک ملی ہے، بس چاہیے کہ صبر کریں اور اس پہ اللہ سے اجر کی امید رکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا فی خیر منہا. اللہم اغفر لنا ولہم واقبنا منہ عقبہ حسنا. اللہ تعالی ہمیں اپنے جانے کا وقت یاد رکھائے، جانے والوں کے ساتھ جینے والوں کو بھی اللہ نصیحت عطا فرمائے. اور یا اللہ جب ہم قبروں کے نیچے ہوں تو یا اللہ وہاں ٹھنڈک ہو، ہماری قبروں سے خوشبو آئے. یا اللہ دنیا میں نیکیاں جو کی ہوں اس کی روشنی اور اس کی ٹھنڈک ہماری قبروں پہ پہنچا دینا. یا اللہ سب کو اس دنیا میں ہر پریشانی اور غم سے بچا. اور آخر میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں دین کی رونقیں پیدا کر دے. اور یا اللہ جو ہم سب کے تیرے پاس چلے گئے ان کو بخش دے، ہم سب کے ماں باپ کو صحت عافیت والی زندگیاں دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے شوہروں اور ان کے گھر والوں اور ہماری اولادوں کو بہترین عافیت میں رکھنا، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. آپ سب آئے، بہت ہی اچھا لگا. میں امید کروں گی آپ لوگ کل بھی آئیے. چلیں آپ 2 دن کی تو نیت کر لیں، کل انشاءاللہ ہم خاص طور پہ سورہ فاتحہ پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب بھی آئیے گا، کھانا بھی ریڈی ہے، ہمارے ساتھی ادھر موجود ہیں. آپ انفارمیشن لینا چاہیں سسٹر انیلا بھائی ریسیپشن پہ تو آپ لوگ ضرور اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہوک اپ کر کے جائیے. سسٹر ریرم آپ اگر اپنی شکل دکھا دیں، یہ پیچھے یہ لوڈا کلاس کی ذمہ دار ہے. تو ابھی نئی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں نا، تو آپ بچوں کو اگر لوڈاک میں داخل کرانا چاہتے ہیں، ویٹنگ لسٹ چل رہی ہے، لیکن کچھ کلاسز میں مجھے یقین ہے کہ جگہ ہوگی. تو آپ ان سے بات کریں. سسٹر طاہرہ موجود ہیں. آپ کوئی بھی اسکول سے بات متعلق کسی بھی طرح کی کرنا چاہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ ریسیپشن پہ ان سے مل کے جائیں. میں آپ سب کے پاس آؤں گی ملنے کے لیے. آپ لوگ سارے کینٹین میں آ جائیں تو انشاءاللہ میں بھی بس تھوڑا سا یہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.